Assalamualaikum, good morning, rise and shine and a very warm welcome to all of you. आप सबको आज के प्रोग्राम पाकिस्तान के साथ भी खुशामदीद कहते हैं. जुमा मुबारक एवरीबॉडी और दिस इज योर होस्ट राफिया असलम विद ऑल ऑफ यू गाइस. हमारे साथ मौजूद हैं इरम सफदर. अस्सलाम वालेकुम, आदाब, अ वेरी गुड मॉर्निंग, जुमा मुबारक. राफिया कैसी हैं आप? खैरियत से? आई एम गुड. बस मुझे भी जो हम थोड़े दिन पहले डिस्कशन कर रहे थे ना, तबीयतें खराब हो रही हैं, फ्लू हो रहा है, मौसम बदल रहा है, मुझे उसके असरात कुछ नजर आने शुरू हो गए हैं. अच्छा, इसे ना अगर क्योंकि मुझे फ्लू भी था और मेरा गला भी खराब था, जम्स बहुत जल्दी लग जाती हैं. मैंने पूरी कोशिश की थी कि राफिया बची रहे, लेकिन आज राफिया को थोड़े स्टार्ट हो चुके हैं, फ्लू होना शुरू हो गया. कोई बात नहीं. अच्छा, वैसे कुछ लोग ऐसे थे जिनको फ्लू भी पसंद होता है, आपको पता है? नहीं, इसलिए क्योंकि जब फ्लू में आवाज चेंज होती है ना, वो कुछ लोगों को बहुत पसंद होती है. मुझे बहुत पसंद है. नहीं, मुझे नहीं अंदाजा इस चीज का, और मुझे पसंद भी नहीं है क्योंकि आप बहुत मर्दाना आवाज में बहुत बुरे लग रहे होते हैं. मर्दाना आवाज नहीं होती वो, कुछ और नाक से क्या आवाज निकलती है ना. खैर जनाब, आज चूंकि आज जुमा है और जुमा के हवाले से अगर बात की जाए तो हम इस्लामिक टॉपिक लेके आते हैं, कुछ ऐसे टॉपिक लेके आते हैं जिसपे आप बात करना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं. तो जनाब, आज हम बात करेंगे वज़ाइफ के हवाले से. जो रूहानी अमलियात होते हैं, अक्सर हमने सोशल मीडिया पे बहुत देखा होगा कि जनाब शादी का वजीफा है, कारोबार में अगर तरक्की नहीं हो रही है तो उसका वजीफा है. अगर आप जिंदगी में कुछ बहुत अच्छा करना चाहते हैं, कुछ ख्वाहिशात हैं आपकी, वो पूरी नहीं हो रही है, तो आप ये वजीफा पढ़े और इतनी तादाद में पढ़े तो आपका ये काम फौरन से हो जाएगा. और अक्सर तो हमने वो भी देखा हुआ है कि रूहानी बाबा है, आपकी शादी में जो रुकावट है उसको दूर कर देंगे. आमिल बाबा. हाँ, आमिल बाबा और बहुत सी चीजें हो रही होती है. आज हम इस हवाले से बात करेंगे कि इस्लाम में अमलियात और वज़ाइफ का कितना अमल दखल है, उसकी हैसियत क्या है, उस वाले से बात करेंगे. और इस वाले से बात करने के लिए हमारे साथ हमेशा की तरह हमारे बड़े मुअज़्ज़िज़ मेहमान अल्लामा पीर सैयद वसीमुल हसन नकवी अल हुसैनी साहब मौजूद हैं, जो कि मजहबी स्कॉलर हैं. उनके साथ तशरीफ फरमाएं मुफ्ती अमजद साहब, जो कि मजहबी स्कॉलर हैं. अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? हम ठीक हैं? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, ऑल गुड, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह. बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए, शो में आने के लिए. सर, मुफ्ती साहब से शुरुआत करते हैं आज के प्रोग्राम की. अच्छा, जैसे कि अभी थोड़ी सी हमने डिस्कशन की कि रूहानी क्या शरई क्या हैसियत है, जितने भी ये वज़ाइफ होते हैं और जितने भी हमें बताए जा रहे होते हैं वज़ाइफ किस तरीके से कर रहे हैं, उनकी शरई हैसियत के हवाले से बताइएगा. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. देखिए, वजीफ़ा जो है या वज़ाइफ जिसे हम कहते हैं, ये दो तरह के होते हैं. यानी आप अपनी दुआ की तकमील के लिए, आप अपनी खुदा न ख्वास्ता बीमारी है या रिज़्क़ का कोई मसला है, उसको उस मसले को हल करने के लिए कुरान मजीद की कुछ दुआएं हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से कुछ मनकूल दुआएं हैं. इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला के खूबसूरत नाम हैं, उनके ज़रिए से जो है लोग दुआ करते हैं अल्लाह तबारक व तआला से. तो उसमें तो कोई हरज की बात नहीं. अल्लाह ताला से दुआ हर वक्त करते रहना चाहिए. आपको कोई मसला दरपेश हो या ना हो, सुबह और शाम अल्लाह से जो है वो दुआएं करती रहनी चाहिए. लेकिन जो दूसरे वज़ाइफ हैं, यानी जिनका ताल्लुक जो है कुरान मजीद की किसी आयत के साथ नहीं है, या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक हदीस के साथ नहीं है, या किसी शख्स ने, किसी आदमी ने जो है अपनी तरफ से कुछ अल्फाज जो है वो लिख कर दे दिए हैं, तो इस तरह के वज़ाइफ से जो है वो एहतियात का तकाजा यही है कि इज्तनाब करना चाहिए. अच्छा, इसमें एक चीज़ ये है कि हमारे यहाँ जो इसकी एक तादाद बता दी जाती है कि जी इतनी बार अगर आप करेंगे 100 मरतबा है या 33 मरतबा है जी. तो इस चीज़ को जहन में रखें कि ये जो हदीस में भी आया है ना तादाद के बारे में, जिस तरह तस्बीहात फ़ातिमा के बारे में आता है कि 33 मरतबा सुबहान अल्लाह पढ़ लें, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ लें, वो असल में इर्तकाज़ के लिए है, यानी कॉन्सेंट्रेशन पैदा करने के लिए होता है. ये तादाद कोई, यानी इस तादाद में कोई तिलिस्म नहीं होता, बल्कि वो आपके जहन को एक जगह पे मुर्तकिस करने के लिए, एक जगह में इर्तकाज़ पैदा करने के लिए, आपका दिमाग जो है वो कॉन्सेंट्रेट वाला दिमाग हो जाए, वो चीज़ पैदा करने के लिए इस तरह की तादाद बता दी जाती है. और बाकी ये जो लाखों की तादाद में तादाद बताई जाती है कि जी 1 लाख मरतबा पढ़ लें, 10 लाख मरतबा पढ़ लें, आयत करीमा 1.25 लाख मरतबा पढ़ लें. आप देखिए कि सैयदना यूनुस अलैहिस्सलाम की ये दुआ है, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन. तो हमें तो ये पता चलता है कि उन्होंने 1 मरतबा ये दुआ पढ़ी थी. हाँ जी. और अल्लाह तबारक व ताला ने आपको उस मुसीबत से जो है बाहर कर दिया. इसी तरह रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना, सैयदना आदम अलैहिस्सलाम की दुआ है, वो आपने एक दफ़ा पढ़ी और अल्लाह तबारक व ताला ने आपकी दुआ को कबूल कर लिया. तो तादाद जो है ये मैटर नहीं करता, क्वालिटी मैटर करती है कि आपने कितने दिल के साथ, कितनी अकीदत के साथ, कितनी खुश दिली के साथ जो है इसको पढ़ा है. और फिर हमारे यहाँ जो बाज़ हजरात
ایک قسم کے شیخ الوظائف کی صورت میں سامنے آ جاتے ہیں اور اپنے آپ کو عملیات کا بے تاج بادشاہ بنا کر پیش کر رہے ہوتے ہیں. دیکھیے قرآن مجید فرقان حمید کو جو ہے سید الوظائف بنائے. یہ سارے وظائف کا سردار ہے. آپ چل رہے ہیں, آپ اٹھ رہے ہیں, آپ بیٹھ رہے ہیں, آپ کا ہر لمحہ جو ہے وہ قرآن مجید کے وظیفوں کے ساتھ کنیکٹ ہونا چاہیے. دیکھیے قرآن جو ہے یہ ہدایت کا سرچشمہ ہے. بے شک اس میں آپ کو ہر چیز ملے گی. اس میں آپ کو ہدایت کا سامان بھی ملے گا. اس میں آپ کو آداب بتائے جو ہے وہ ملیں گے کہ دعا کے کیا آداب ہیں, دوسری چیزوں کے کیا آداب ہیں. تو قرآن کے ساتھ اپنا ایک زندہ تعلق جو ہے پیدا کریں. زندہ تعلق جو ہے وہ قائم ہونا چاہیے. اور خدا را قرآن مجید کے جو الفاظ ہیں, ان کی جو آیات ہیں, ان کی جو صورتیں ہیں, ان کو اس طرح کے کاموں کے لیے, طلسماتی کاموں کے لیے جو ہے استعمال نہ کیا کریں. قرآن نے کہہ دیا ہدی للمتقین کہ میں ہدایت نامہ ہوں متقین کے لیے. قرآن نے جب کہہ دیا ہے کہ میرے نازل ہونے کا مقصد یہ ہے کہ میرے اندر غور و فکر کرو, میرے اندر تدبر کرو, تفکر کرو, اور اس سے ہدایت کا سامان لے کر اس پر عمل پیرا ہو جاؤ. تو قرآن کو اپنا وظیفہ بنائیں, نہ کہ اس طرح کے دیگر چیزوں کو آپ وظائف بنائیں. بے شک, بالکل ایسے علامہ صاحب سے. جی حیثیت کیا ہے؟ کیونکہ جیسے مفتی صاحب نے بتایا, کیونکہ اکثر ہی ہم سنتے ہیں کہ 313 بار یہ والا اللہ کا نام ہے, اس کا ذکر کریں, اور مغرب کے وقت کر لیجئے گا, فجر کے وقت کر لیجئے گا. تو آپ کیا کہتے ہیں, اسلام کیا کہتا ہے اس حوالے سے؟ شرعی حیثیت بتائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اہل بیتہ. اس پہ یقیناً جو مفتی صاحب نے روشنی ڈالی ہے, میں اس سے اتفاق کرتا ہوں کہ اس کی شرعی حیثیت تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے جو اسماء الحسنہ ہیں ان کا ذکر کرنا, آیات قرآنی کا ذکر کرنا, یا احادیث میں جو سنت مبارکہ سے کچھ ایسے الفاظ بتا دیے گئے ہیں, یا ایسے الفاظ جو بظاہر تو آپ کو ایک جگہ قرآن کریم میں نہیں ملیں گے یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک الفاظ میں نہیں ملیں گے, لیکن ان کا معنی اور مفہوم جو ہے وہ قرآن و سنت کے مطابق ہوگا. ان کو کسی حوالے سے بھی معاذ اللہ وہ شریعت مصطفیٰ سے, وہ اسلام کے بنیادی جو تصورات ہیں عقائد کے حوالے سے, عمل کے حوالے سے, اس سے کلیش نہیں کریں گے. تو وہ الفاظ جو ہیں وہ بعض اوقات ہمارے علماء نے, مجتہدین نے, فقہاء نے, ایسے اولیاء اللہ نے وہ الفاظ کو ترتیب دے دیا ہے, جس کا معنی اور مفہوم وہی ہے جو اللہ رب العزت کے احکامات ہیں, اگرچہ وہ الفاظ قرآنی نہیں ہیں لیکن وہ ان کے معنی و مطالب کو بیان کرتے ہیں. تو ایک تو یہ بات ہے کہ وہ الفاظ, اب یہ بات کہ ان کی شرعی حیثیت کیا ہے, یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے مواقع پہ ایسے الفاظ بتائے ہیں کہ جن کی وجہ سے فرمائی اس کی برکات اور فضائل سے جو ہے بندہ بہرہ ہو جاتا ہے. ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر خدمت ہوا اور عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے مالی معاملات میں پریشانی ہے, میرے حالات اچھے نہیں ہیں, قسم پرسی کی زندگی گزار رہا ہوں. تو رب کائنات کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم یہ کلمات پڑھا کرو. ان کلمات, یہ وہ کلمات ہیں جو ملائکہ پڑھتے ہیں اور اللہ پوری کائنات کو رزق دیتا ہے. وہ الفاظ سبحان اللہ و بحمدہ, سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ. اور ہم نے خود بھی دیکھا, ہمارے پاس جو لوگ آتے ہیں مریدین یا دیگر محبین یا ضرورت مند افراد آتے ہیں, تو ہم بھی, میرے والد کریم رحمۃ اللہ بھی ان کو یہ الفاظ کا بتایا کرتے تھے. اب اس کا جو تھا, آپ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ ایک فجر کی نماز سے پہلے 100 مرتبہ سنت ادا کر کے فرض ادا کرنے سے پہلے تم نے ایک تسبیح پڑھنی ہے. اسی طرح عشاء کے فرض پڑھنے کے بعد اور نوافل بعد میں پڑھنا, پہلے یہ پڑھ لینا. تو کم از کم آپ یہ فرمایا کرتے تھے کہ اس طرح پڑھو, ان کی بڑی برکات ہیں. ٹھیک ہے, یہ ایک چیز جو ہے. اب اس میں رہ گی بات کہ اس کے جو وقت ہے طے کرنا کہ اس وقت پڑھو یا پھر اتنی تعداد میں پڑھو. تو اس کے لیے یہ ہے کہ وہ تعداد اور وقت کے کچھ وقت کا بھی اثرات ایسے ہوتے ہیں, کچھ وقت ایسے ہوتے ہیں, جیسے عام طور پہ نمازیں تو ساری فرض ہیں, اللہ کی بندگی ہے, لیکن جو نماز عصر ہے اس کا خاص اہتمام کے لیے حکم دیا گیا, بلکہ قسم اٹھائی اللہ نے, ایک معنی اس کا والعصر کا نماز عصر بھی ہے. تو وہ وقت بھی کچھ خاص ہوتے ہیں. اسی طرح 24 گھنٹوں میں جو سحری کا وقت ہوتا ہے, کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحر گاہی, وہ جو فجر سے پہلے اور تہجد کا وقت ہوتا ہے وہ خاص اللہ کی رحمت کے نزول کا وقت ہوتا ہے. تو خاص اس وقت کا علماء اکثر فرماتے ہیں کہ یہ وقت ہے جب ہم اللہ کے زیادہ قریب ہو سکتے ہیں. اللہ تو ہر وقت ہر جگہ موجود ہے, لیکن اس وقت ہم دنیا سے ہٹ کے اس وقت کی قید میں بھی کچھ ایسی برکات ہوتی ہیں, کچھ جگہ کی قید میں بھی برکات ہوتی ہیں. بعض احباب شاید اس کو نہیں سمجھ پاتے
کہ جی یہ فلاں جگہ جا کے کرنا اس کا کیا اثرات ہیں. اب دیکھیں قرآن کریم میں جب رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج ہوئی تو رب ذوالجلال نے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی. اب مسجد حرام اور مسجد اقصی کا ذکر کر کے اللہ نے فرمایا بارکنا حولہ، اس کے ارد گرد اللہ نے برکتیں رکھ دی ہیں. اور وہ صرف مساجد کے اندر نہیں، اس کے چاروں طرف یہ برکات، اور یہ برکتیں اللہ کے فضل، اس کی رحمت کا نزول ہوتا ہے. کچھ ایسی جگہ ہوتی ہیں جہاں پہ اللہ کی خاص برکتیں ہوتی ہیں، کچھ ایسی جگہ ہیں جہاں پہ اللہ کا غضب بھی نازل ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. وہ بستیاں ایسے ہوا رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ تشریف لے جا رہے تھے تو آپ نے فرمایا یہاں سے جلدی گزر چلو، تو اس بستی میں اللہ کا غضب اور عذاب نازل ہوا. تو وہاں سے بچنے اور جہاں برکات کا نزول ہے وہاں پہ جانے کا ہمیں اس کی صحیح کرنی چاہیے. اس طرح جگہ اور وقت، کیونکہ اللہ نے ہمیں زمان و مکان کی قید میں رکھا ہے. وی آر لیونگ ان دا ٹائم اینڈ اسپیس. تو اس کے انداز کے بھی دن کا وقت ہے، رات کا وقت ہے، تو ہمیں ٹائم اینڈ اسپیس کو بھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے. کون سا وقت ہے یہ علماء بہتر جانتے ہیں کہ اس کام کے لیے یہ وقت ہے. اب اس میں ہر شخص جو ہے وہ سنا کے کچھ میرے طرح معاذ اللہ اہم ہی تکے لانے شروع کر دیتے ہیں، جی تو ہی انج کر لے، کیونکہ ان کو پتہ نہیں ہوتا. لیکن وہ انہوں نے سنا ہوتا ہے کہ یہ وقت جو ہے یہ خاص وظیفے کا، یا یہ اتنی تعداد کے حوالے سے، جیسے مفتی صاحب قبلہ نے فرمایا کہ حضرت سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا ان کو رسول کائنات نے خاص تعداد کے ساتھ بتایا. جی تو تعداد کا بھی خاص کرنا ایک تو یہی ہے کہ کنسنٹریشن ہو جائے، ارتکاز ہو جائے. کچھ ایسے بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ لوگوں کا جو ہے رجحان وہ اس کی طرف ہو جائے اور وہ جو اس چیز کو سمجھیں کہ یہ کم از کم اتنی پڑھنا. جیسے تعداد کے حوالے سے سورہ اخلاص کے حوالے سے آتا ہے کہ آپ 3 دفعہ پڑھیں. یہ بھی روایات میں ملتا ہے کہ 3 دفعہ سورہ اگر آپ اخلاص کو پڑھتے ہیں تو پورے قرآن کریم کا ثواب مل جاتا ہے. تو تعداد کے حوالے سے بھی اس کے کچھ ثواب کے، اجر کے کچھ ایسے اثرات ہیں جو اس کی تعداد میں خاص نہیں ہے، وہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے ملتا ہے. تو یہ چیزیں ایسی ہوتی ہیں. ان کی شرعی حیثیت یہی ہے اگر الفاظ اچھے ہیں، معنی اچھے ہیں، مطالب اچھے ہیں، قرآنی آیات ہیں، احادیث سے ثابت ہیں، اور وہ الفاظ جو علماء نے، مجتہدین نے، اولیاء اللہ نے اپنے تجربات سے سیکھے اور وہ ان کو شامل کیا، لیکن ان کا معنی اور مطلب قرآن و سنت کے عقائد اور اصول اور ان کے جو ہے بالکل شریعت کے مطابق ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. مطلب ہے کہ آپ کی جو آپ پڑھ رہے ہیں، جو وظائف پڑھ رہے ہیں، جو ورد کر رہے ہیں یا اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اس میں تعداد میٹر کرتا ہے. جی یقیناً کرتا ہے. میں نے عرض کیا نا، میں نے 2 مثالیں دی آپ کو کہ وقت 24 گھنٹے، ہر گھڑی اللہ کی گھڑی ہے، ہر لمحہ اللہ کے قدرت سے باہر نہیں ہے. لیکن 24 گھنٹوں میں بھی خاص وقت جو ہے وہ سحری کا ہے، تہجد سے وقت ہے. اسی طرح جمعے کے دن جو جمعہ تمام ایام کا سردار ہے، سید الایام بھی ہے، فرمایا اس میں بھی ایک گھڑی ایسی آتی ہے جب اللہ کی رحمت اتنے کہ وہ بندہ جو بھی دعا کرے اللہ اس کو قبول فرما لیتا ہے. وہ اس پہ پھر علماء نے، لوگوں نے اپنے تجربات سے لکھا کہ وہ جب جمعے کے دن امام صاحب خطبے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو اس کے جب ایک خطبہ پڑھ کے بیٹھتے ہیں وہ وقت ہے. بعض کہتے ہیں کہ نہیں وہ عصر کا وقت ہے. اس میں ڈیفرنسز آف اوپینین ہے کہ کون سا وقت ہے. اب وہ علماء کے اپنے تجربات ہیں، لیکن بہرحال اس دن میں بھی ایک گھڑی ایسی ہے جو اس گھڑی میں کوئی برکات نہیں، وہ اللہ کی رحمت اور اس سے فضل ہے کہ اللہ نے اس میں رکھ دی ہیں. تو یہ چیزیں اس وقت کا اور تعداد کی قید کے ساتھ اگر پڑھے تو اس کے اثرات زیادہ ہوتے ہیں، کیونکہ یہ تجربات میں آیا. ٹھیک ہے، تجربات میں آیا کہ اگر وقت کی قید اور اگر ہم تعداد کی بھی قید کے ساتھ پڑھا جائے تو اس کے اثرات زیادہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. مفتی صاحب بتائیے گا، جیسے اگر کوئی ہم تبھی پڑھے ہوتے ہیں نا کوئی ڈفرینٹ سچویشن، جیسے دعا قبول کرانے کے لیے بھی، پھر اگر کوئی پریشانی کی سچویشن ہے یا جو بھی جس کا بھی جو معاملہ ہوتا ہے، تو بعض اوقات ہم اتنے زیادہ اس میں وہ ہو جاتے ہیں انڈلج کہ ہمیں یہ بھی پتہ نہیں ہوتا، ہم بس چاہ رہے ہوتے ہیں کہیں سے کچھ آ جائے نا، کوئی ہمیں بتا دے، تو ہمیں یہ نہیں پتا ہوتا ہم پوچھ کس سے رہے ہیں. تو آپ کو یہ کس طریقے سے پتا چلے گا کہ کون سا صحیح شخص ہے، کون آپ کو باقاعدگی سے صحیح طریقے سے گائیڈ کر رہا ہے کہ ہاں یہ وظیفہ ہے جو آپ کو پڑھنا ہے؟ کیونکہ ہم تو ڈفرینشیٹ نہیں. دیکھیے ہمارے ہاں المیہ یہی ہے کہ ہمیں کوئی اچھا طبیب نہیں ملتا، یعنی اس میدان کا شاہ سوار نہیں ملتا کہ جس کے پاس ہم اپنے سارے مسائل رکھیں اور پھر ہمارا اپنا بھی قصور اس حوالے سے ہے کہ ہم اسی عامل کے پاس جاتے ہیں کہ جو کافی مشکل کام ہمیں بتائے. یعنی مطلب یہ ہے کہ آپ کوئی کالی بکری لے کر یا کالی مرغی لے کر قبرستان میں جائیں اور رات کے 2 بجے جائیں، اس طرح کا کوئی عمل اگر ہمیں بتایا جائے تو تبھی ہمارے دل کو تسلی ہوتی ہے. یعنی ایک عالم دین جو ہے اگر آپ کو یہ کہتا ہے کہ آپ صبر کریں، آپ سورہ اخلاص پڑھیں، آپ چاروں کل پڑھیں، فلق ناس پڑھیں، اس پہ تسلی نہیں ہوتی معاذ اللہ. لیکن جب اس طرح کا چلہ کاٹنے کا عمل کہا جاتا ہے یا اور کوئی عمل کہا جاتا ہے تو پھر ہماری جا کے جو ہے وہ تسلی ہوتی ہے.
تو ہمیں تو اللہ کی طرف جو ہے وہ رجوع کرنا چاہیے. میں نے آپ کو شروع میں کہا کہ ہمیں قرآن کو سید الوظائف بنانا چاہیے. یہ جو عطائی بیٹھے ہوتے ہیں فٹ پاتھوں پہ جن کے پاس اپنا کرایہ دینے کے لیے پیسے نہیں ہوتے اور یہ ہمارے مستقبل کے جو ہے وہ فیصلے کر رہے ہوتے ہیں. دیکھیے اگر وظائف نے ہی ہر چیز کرنی ہے, تعویذوں نے ہی سارے معاملات طے کرنے ہیں, تو ادارے بند کر دیں پھر. یعنی یہ جو کیا کہتے ہیں تعلیمی ادارے, ان کو بند کر دیں. اگر آپ کو نوکری چاہیے تو آپ کسی بابا صاحب کے پاس جائیں, وہ آپ کو تعویذ لکھ دے گا, نوکری فوراً مل جائے گی. آپ یہ ہسپتال آپ سارے بند کر دیں. اگر کسی کو کوئی بیماری ہے, کینسر کی بیماری ہے, تو وہ جائے شیخ الوظائف کے پاس, وہ آپ کو ایسا وظیفہ بتائے گا کہ وہ معاملہ حل کر دے گا. دیکھیے فیصلہ آپ کو کرنا ہے کہ آپ کا قرآن سچا ہے یا یہ جو عامل جس کے پاس آپ جا رہے ہیں یہ سچا ہے. یقیناً قرآن سچا ہے. تو جب قرآن نے رزق کے حوالے سے فیصلہ کر دیا, وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها, جب قرآن نے بچے کی پیدائش کے حوالے سے بتا دیا ہے کہ یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور, جسے چاہتا ہوں اولاد عطا کرتا ہوں, جسے چاہتا ہوں بیٹا دیتا ہوں, جسے چاہتا ہوں کچھ نہیں دیتا. تو جب اللہ کے قرآن نے سچے کلام پاک نے فیصلہ کر دیا ہے ان معاملات میں, تو پھر ہمیں اس طرح کی چیزوں کے پاس جانے کی ضرورت کیا ہے. اب دیکھیے کہ اس حوالے سے بھی دو جو ہے وہ رویے پائے جاتے ہیں. یعنی ایک رویہ افراد کا ہے اور ایک رویہ تفرید کا ہے. یعنی ایسا نہیں ہے جس طرح علامہ صاحب نے کہا کہ اگر کلمات جو ہیں اس میں کوئی قباحت نہیں ہے, بڑی خوبصورت الفاظ ہیں, بڑے پیارے کلمات ہیں, جس میں کوئی کلمات شرکیہ نہیں ہے, کلمات کفریہ نہیں ہے, کلمات مجہولہ نہیں ہے, تو اس میں کوئی قباحت کی بات نہیں ہے. تو یعنی اس کو بالکل اس کا انکار کر دینا کہ بالکل اس کو بدعت کہنا یا شرک کہنا, یہ بھی غلط رویہ ہے. اور بالکل تفرید کا شکار ہو جانا کہ میں نے اپنے گھر سے اٹھنا نہیں ہے, میں نے کام کاج کرنا نہیں ہے, یعنی کام کا نہ کاج کا, دشمن اناج کا, یہ والی سپیرٹ میرے اندر موجود ہے اور میں ہر چیز کے لیے وظیفے کی طرف جا رہا ہوں, تعویذوں کی طرف جا رہا ہوں. یہ بھی تفرید کا جو ہے. دین تو کہتا ہے کہ بیلنس کے ساتھ آپ, یعنی کچھ معاملات ایسے ہیں کہ آپ نے کرنے ہیں, تگو دو آپ نے کرنی ہے, آپ نے محنت کر لی ہے, کوشش کر لی, تدبیر کر لی, ایک دکان کھول دی آپ نے اور صحیح جگہ پہ کھولی, آپ نے خوب اس پر غور و فکر کیا, مشورہ کیا, اس کے بعد پھر آپ کا معاملہ ختم ہو جاتا ہے. وہ چیز آپ اللہ پر چھوڑ دیں. یعنی بجائے اس کے کہ تعویذوں پہ چھوڑنے کے آپ اللہ پر توکل کریں, اور اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ اضافہ کرے گا. دیکھیے تقدیر جو ہے نا, تقدیر, یہ آپ سمجھ لیں کہ اس طرح کی چیزیں جو ہے تقدیر نہیں بدل سکتی. تقدیر بدلنے کے لیے بھی قرآن مجید اور احادیث مبارکہ کی تعلیمات ہمارے سامنے, اس پر آپ کیوں نہیں عمل پیرا ہوتے. یعنی دیکھیے کہ ہم اس طرح کی چیزوں سے تقدیر بدلنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو صلہ رحمی کرتا ہے تو اس کے رزق میں بھی اضافہ کر دیا جاتا ہے. اب دیکھیے نا, صلہ رحمی کے نتیجے میں آپ کے رزق میں اضافہ ہو رہا ہے اور آپ کی عمر میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے. تو صلہ رحمی آپ کی تقدیر کو بدل رہے ہیں, آپ اس طرف نہیں آتے. پھر قرآن مجید کہتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا, کہ جو اللہ سے ڈر جاتا ہے, جس کے اندر تقوی پیدا ہو جاتا ہے, اللہ کہتا ہے کہ میں اس کے بچنے کے راستے, یعنی اگر وہ مصیبت میں ہے تو مشکلات کے اندر جو ہے میں اس کے لیے راستہ کھول دیتا ہوں. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, اور رزق کا دروازہ بھی کھول دیتا ہوں. اس طرف ہم آتے نہیں. سورہ نوح میں حضرت نوح علیہ السلام یہ کہتے ہیں اپنے لوگوں کو کہ آپ اگر اللہ سے توبہ اور استغفار کر لیتے ہیں تو يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا, آپ پر جو ہے بارش نازل ہوگی. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ, اور آپ کو اولاد, آپ کو مال و دولت عطا کی جائے گی. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا, آپ کو باغ بھی دیے جائیں گے, آپ کو انہار بھی دیے جائیں گے. تو توبہ اور استغفار کی طرف ہم آتے نہیں, دعا کی طرف نہیں آتے, جس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ یہ تقدیر بدل سکتی ہے, یہ آپ کے بگڑے ہوئے کام جو ہے صحیح کر سکتی ہے. یعنی دعا کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. اس طرف ہم آتے نہیں, خود دعا کرتے نہیں ہیں, دوسروں سے کروا رہے ہوتے ہیں, استخارے بھی دوسروں سے کروا رہے ہوتے ہیں, تعویذ بھی دوسروں سے کروا رہے ہوتے ہیں. آپ خود اللہ کی بارگاہ میں آئے, اللہ کی بارگاہ میں جو ہے وہ ہاتھ اٹھائیں. دیکھیے یہ بات ہوئی کہ تعداد کے بارے میں, یعنی دعا اگر ہم بار بار پڑھتے ہیں, ایک مرتبہ بھی اگر آپ نے دل کی گہرائی سے, یعنی آپ نے اللہ کو پکار لیا ہے اور آپ کی دھڑکنیں آپ کے ساتھ شامل ہو گئی, آپ کا دل پھٹ گیا ہے, یعنی آپ نے گویا اپنے دل کو جو ہے باہر رکھ کر سامنے رکھ دیا ہے,
یہ کیفیت اگر آپ اس کیفیت کے ساتھ دعا کریں گے تو یہ دعا جو ہے اللہ کی بارگاہ پہ جا کے اس کے جو ہے در پر دستک دیتی ہے. اور کیفیت کا بڑا تعلق ہے. علامہ صاحب نے کہا نا کہ وقت بھی ہے اور تعداد بھی ہوتے ہیں. دیکھیے بالکل صحیح ہے, وقت بھی متعین ہونا چاہیے. بعض اوقات ہم مصروف ہوتے ہیں, کاروباری معاملات ہوتے ہیں, آپ ضرور وقت متعین کریں, تعداد بھی متعین کر لیں, لیکن کیفیت کو جو ہے بڑا عمل دخل ہے. آپ کے دل سے جب دعا نکلتی ہے, دھڑکنیں ساتھ شامل ہوتی ہیں اور آپ کی آنکھوں سے جب آنسو نکل آتے ہیں تو سمجھ لیجئے کہ یہ وہی کیفیت ہے جو مطلوب ہے, اور یہ وہی دعا ہے کہ اب جا کر جو ہے اس پر قبولیت کی مہر لگے گی. ٹھیک ہے, جب تک کہ آپ کی کیفیت وہ نہیں ہوگی یا وہ نیت نہیں ہوگی. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ہاں جی علامہ صاحب, تھوڑا آپ بتائیے گا, جیسے مفتی صاحب نے تو بتا دیا, کیا وظائف سے آپ کی تقدیر بدل جاتی ہے؟ کیا کوئی کام اگر آپ کا رک گیا ہے اس کے لیے وظائف ہی کرنا ضروری ہے, کیا دعا سے بھی چیزیں بدل جاتی ہے؟ اس حوالے سے بات کریں گے. وقت ہوا چھوٹے سے بریک کا, بریک کے بعد حاضر ہوں گے. دیکھتے رہے گا پاکستان کے ساتھ. ویلکم بیک. بریک کے بعد ہم لوگ واپس آ گئے ہیں. جیسے کہ ہم سوال کر رہے تھے, وظائف سے کیا آپ کی تقدیر بدل جاتی ہے, یا وظائف سے جو آپ کے کام نہیں ہو رہے ہوتے کیا وہ ہو جاتے ہیں, یا اس سے آپ صرف اگر دعا ہی کرتے ہیں نماز کے بعد تو اس سے بھی آپ کی جو مشکلات ہیں یا پرابلمس ہیں یا جو آپ کے کام نہیں ہو رہے تھے وہ ہو جائیں گے؟ اس حوالے سے بات کریں گے علامہ صاحب سے. جی علامہ صاحب. جی پہلی بات تو یہ سمجھ لینی چاہیے, کسی لفظ میں, کسی وقت میں, کسی جگہ میں اپنی ذاتی حیثیت سے کچھ بھی نہیں ہے. اگر اس میں کچھ ہے تو اللہ کے فضل سے ہی ہے, اللہ کے کرنے سے ہی ہے, اس کے ہی. حتیٰ کہ عام انسان تو کیا, نبی بھی یاد رکھیے گا, اب کائنات ارض و سما میں نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے عزت شان وقار والا نہ کوئی آیا ہے نہ آئے گا. لیکن میرے نبی کے پاس علیہ السلام کے جو کچھ بھی ہے نا ان کا ذاتی نہیں ہے, وہ اللہ کی عطا سے ہے. ان کے پاس حتیٰ کہ نبوت سے بڑھ کے مرتبہ کوئی نہیں ہے جس سے پوری کائنات فیض لیتی ہے. میرے نبی رحمت للعالمین ہیں, پوری کائنات میں رحمت بن کے اور اپنی رحمت کا فیض دیتے ہیں, لیکن وہ رحمت کا فیض بھی اپنی ذات سے نہیں, وہ اللہ کی عطا سے ہے. اسی طرح میرے نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے جو علم کے چشمے اور دریا اور سمندر بہ رہے ہیں وہ بھی میرے نبی کی ذات سے نہیں ہے, وہ اللہ نے ان کو عطا کی ہیں. تو یہ سب سے پہلے یہ چیز رکھیں کہ جس کے پاس جو بھی ہے, علم ہے, شان ہے, وقار ہے, فیض ہے, جو بھی ہے وہ حقیقی طور پہ اللہ ہے, اللہ ہی اس میں عطا فرماتا ہے, اور پھر اس بندوں کے ذریعے سے انبیاء اور اولیاء اور علماء اور ایسے لوگوں کے ذریعے سے بھی لوگوں تک میرا اللہ پہنچا دیتا ہے. جیسے رزق دینے والا اللہ وحدہ لا شریک ہے, لیکن اللہ نے بندوں کے ذریعے سے رکھا ہے کہ میں کسی کا رزق ٹی وی چینل سے آ رہا ہے, کسی کا رزق جو ہے وہ دکان سے آ رہا ہے, کسی کا رزق, تو یہ دینے والا اللہ ہے, اس کے چینلز مختلف ہو سکتے ہیں. تو اس لیے کسی لفظ میں, کسی جگہ میں, کسی جو ہے وہ شخصیت میں اس وقت تک کچھ نہیں ہے جب تک اللہ اس میں اپنی رحمتوں, فضل اور برکات ڈال نہ دے. پہلی بات تو یہ ہے. اب رہ گئی بات یہ کہ جی دعا سے تقدیر بدل جاتی ہے. یقیناً رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعاؤں سے تقدیریں بدل جاتی ہیں, لیکن پہلے ہمیں تقدیر کا ایک عام سا مفہوم جو ہمیں سمجھ ہے, ویسے تو اس پہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اور علماء نے کہا ہے کہ اس پہ زیادہ بات نہیں کریں, لیکن کچھ چیزیں سمجھنے کے لیے ابتدائی, حقیقت کی تو نہ میں جان سکتا ہوں, اللہ کی تقدیر اللہ کی حکم ہے, اس کی منشا ہے, اس کی مرضی ہے. اب اللہ جب چاہے اپنی مرضی اور منشا کو بدل سکتا ہے, بندے کا اس میں کوئی اختیار نہیں ہے. ہاں بندہ عرض و معروض کر سکتا ہے اللہ کی بارگاہ میں, اور ایسا حدیث سے ملتا ہے جب بندہ گڑ گڑا کے بات وہی کہ دل کی کیفیات, اللہ لفظوں کو نہیں دیکھتا, میرا اللہ دل کی کیفیت کو دیکھتا ہے. اس دل کی کیفیت میں کیا ہے, حتیٰ کہ آپ جو ہمارے اعمال ہیں, نماز ہے, حج ہے, اس میں بھی ہمارا ظاہری عمل نہیں دیکھا جاتا. اللہ کی بارگاہ دنیا ظاہری عمل کو دیکھتی ہے, جی ماشاءاللہ جی اس کے ماتھے پہ محراب بن گیا, جی یہ جی بڑا مسیتے جاندہ ہے. نہیں, اصل میں بات یہ ہے کہ یہ لوگ دیکھتے ہیں اس کی شکل, اس کی ظاہری صورت, اس کا ظاہری عمل. اللہ وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں دل کی کیفیت کو دیکھا جاتا ہے. اگر دل اس کی بارگاہ میں حاضر ہے تو پھر اس کی جھکی ہوئی پیشانی بھی قبول ہے, اگر دل حاضر نہیں ہے تو جھکی ہوئی پیشانی کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو اس لیے ہمیں یہ چیز سمجھنی چاہیے. تقدیر کے حوالے سے بھی جب بندہ گڑ گڑا کے اس کیفیت کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے تو میرا اللہ, رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اللہ کی رحمت میرے اللہ کے غضب پہ غالب ہے.
تو جب اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں تو اللہ اپنی رحمت سے، ہمارا حق نہیں ہے کہ ہم ایسا کریں گے تو ایسا ہو، ہمارا کوئی حق نہیں ہے، ہم پہ اللہ کی رحمت ہے. ہم جو کھڑے ہیں اس وقت یہاں بیٹھے ہیں یہ اللہ کی رحمت سے ہے. جب اللہ کی رحمت اس کے غضب پہ غالب ہے تو جب بندہ عرض کرتا ہے تو اللہ اس کو اپنی رحمت سے قبول فرما لیتا ہے. میں اس میں میں ہمیشہ سے جو ہے وہ مطلب مجھے اللہ کی وحدانیت، اس کے جبار و قہار سے بھی یقیناً ہم اس کی رحمت کے طلبگار ہیں، اور ہمیشہ سے جو ہے نا وہ عدل کریں تا تھر تھر کمبن، اونچیاں شانہ والے فضل کریں تا بخشے جامن، میں ورگے منہ کالے. ہمیں اس کے فضل پہ ہی یقین رکھنا چاہیے. لیکن مجھے جو سب سے زیادہ، میں اپنے دوستوں کو، اپنے مریدین کو، اپنے محبین کو، اپنے آنے والوں کو میں سب سے زیادہ یہ درس دیتا ہوں کہ اللہ سے اس کی بے نیازی سے اس کی پناہ مانگے. جب یہ شاید کسی کو نہیں پتا، یہ اپنی کیفیات ہوتی ہیں. جب کوئی شخص محبوب محب سے بے نیاز ہو جائے، اس کی طرف توجہ نہ کرے، وہ جو کیفیت ہے وہ اس کے مار دھاڑ سے بھی زیادہ ہوتی ہے. ماں باپ اگر اولاد سے بے نیاز ہو جائیں تو اولاد سے پوچھے کیا. اور اگر اسی طرح بدقسمتی سے اولاد جو ہے وہ اپنے ماں باپ سے بے نیاز، اس ماں سے پوچھیں کہ جس کا بیٹا اس سے پوچھتا نہیں ہے، اس باپ سے پوچھیں جس کا بیٹا اس کا خیال نہیں رکھتا، اور وہ معاذ اللہ اس سے بے نیاز ہو گیا، وہ جس حالت میں بھی ان کو پوچھتا ہی نہیں ہے. تو ان ماں باپ کی حالت کو دیکھیں یا ان بچوں کی حالت کو دیکھیں. یہی کیفیت ہے. ہمیشہ اللہ سے اس کی بے نیازی سے پناہ مانگتے رہیں کہ خدا نہ خواستہ اللہ ہم پہ رحم فرما، ہم سے بے نیاز نہ ہو جا. یہ نہ ہو کہ ہم کسی تکلیف میں آ جائیں، کسی غم کی کیفیت میں ہوں، کسی ایسی جگہ پھنس جائیں، اور پھنسنے کے بعد اللہ ہم سے بے نیاز ہو جائے، ہماری طرف توجہ ہی نہ کرے، کیونکہ ہمارا تو حق بنتا کوئی نہیں ہے. تو میرے اللہ کی بے نیازی سے پناہ مانگیں، ہمیشہ عاجزی انکساری سے اس کی رحمت کے طلبگار رہیں. اور رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی دعا ہے. میں نے اپنے استاد گرامی سے بھی پوچھا، اپنے والد صاحب رحمۃ اللہ سے پوچھا، تو انہوں نے یہی فرمایا بیٹا کہ یاد رکھنا میرا اللہ تو بے نیاز ہے لیکن اس کی رحمت اس کے غضب پہ غالب ہے. اب اس کی توجہ حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی رحمت کی توجہ حاصل کرنے کے لیے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام 350 سال تک روایات میں آتا ہے اللہ کی بارگاہ میں عرض و معروض کرتے رہے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. یہ مفتی صاحب نے کہا تو ایک بار، لیکن اس کو دہراتے رہے، ان جملوں کو، ان کلمات کو. اب اللہ کی بارگاہ میں آدم علیہ السلام سے زیادہ دل ایسا کس کا پاک اور پاکیزہ اور اخلاص والا ہوگا جو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرے. لیکن اس کے باوجود 350 سال اللہ نے انتظار کروایا. کیوں انتظار کروایا؟ اس کی بہت سی حکمتیں علماء نے لکھی ہیں. ایک اس میں یہ بھی ہے کہ ایک تو یہ کہ اولاد آدم کو یہ سبق تھا کہ دیکھو اللہ کی بارگاہ میں کبھی یہ طلب نہ کرو کہ میں نے دعا مانگی جلدی سے پوری ہو جائے. اللہ کی رضا پہ راضی رہو، مانگتے رہو، اس کا رحمت کا دروازہ بند نہیں ہوتا. یہ انتظار کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہمیشہ مایوس نہ ہو جاؤ، مسلسل مانگتے رہو اللہ کی بارگاہ سے. دوسرا اس کا یہ ہے کہ فرمایا تم مانگتے تو تھے لیکن اللہ کی رحمت کی، خاص رحمت کی توجہ کے لیے پھر اللہ نے قرآن میں آتا ہے کچھ الفاظ القا کیے. امام جلال الدین سیوطی نے در منصور میں اس آیا کریمہ کے تحت لکھا کہ وہ کیا الفاظ تھے، یا رب بحق محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم استغفر لی، الہی تجھے نبی اور نبی کی آل کا واسطہ. تو یہ وہ الفاظ خاص تھے جب نبی کی رحمت اور نبی کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی گئی تو اللہ وحدہ لا شریک نے اسی وقت جو ہے حضرت آدم علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا. تو دعا مانگو لیکن قبولیت کی بھی کچھ شرائط ہیں. دل کا اخلاص، جلد بازی نہیں، فوری نتیجہ نہ چاہو، نتیجہ میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے. اور دوسرا اللہ کے برگزیدہ بندوں کی جو ہے وسیلے سے جو ہے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرو، میرا اللہ دعاؤں کو قبول فرماتا ہے. اس طرح اللہ اپنی مرضی اور منشا کو جب چاہے بدل لے، ہمارا حق نہیں، یہ اس کی رحمت کی وجہ سے. بے شک بالکل ایسی. اور اتنی خوبصورت بات بھی جیسے علامہ صاحب نے کی کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہمیں پناہ مانگنی چاہیے. اور اتنی خوبصورت بات تھی، مطلب یہ مجھے لگ رہا ہے کہ جیسے ساری باتوں کا نچوڑ بھی ہے. اور ہمارے ساتھ مفتی صاحب بھی موجود ہیں چونکہ ہم عملیات اور وظائف کے حوالے سے بھی بات کر رہے ہیں اور جو کہ دعا کا ہی طریقہ کار ہے. تو میں چاہوں گی کہ اب اسی چیز پہ روشنی ڈالیں کہ دعا کی اہمیت کیا ہے، چونکہ یہ بھی ایک اس کا طریقہ کار ہے لیکن اس کو تھوڑا واسٹ وے میں اس کے حوالے سے بات کریں گے. تھوڑا سا ڈیٹیل میں اس کے حوالے سے بتائیے گا سر. دیکھیے دعا ہی اصل چیز ہے، یعنی ہمیں بجائے اس کے کہ وظائف کی طرف ہم رجوع کریں، دعا خود بذات خود ایک عبادت ہے. الدعاء هو العبادہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں.
اور ایک مقام پر فرمایا کہ مخ العبادہ، یہ عبادت کا مغز ہے گویا کہ. تو ہمیں اپنی ساری پریشانیوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف دیکھنا چاہیے، اس کی طرف رجوع کرنا چاہیے. اور میں بار بار اس جانب توجہ دلا رہا ہوں کہ ہماری اصل میں جو چیز ہوتی ہے وہ کیفیت ہوتی ہے. یعنی یہ الفاظ بھی قرآن کے الفاظ ہیں، احادیث مبارکہ کے بھی الفاظ ہیں. ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم الفاظ کا معنی ہمیں پتہ نہیں ہوتا، ہم صرف وہ الفاظ حفظ کر لیتے ہیں، یاد کر لیتے ہیں اور رٹے رٹائے الفاظ ہم بول رہے ہوتے ہیں. اس سے وہ کیفیت ہمارے دل کے اندر پیدا نہیں ہوتی. جب آپ دعا کرتے ہیں تو مکمل ہمہ تن گوش ہو کے توجہ کے ساتھ، اور یہ دعائیں بھی کیا کریں جو قرآن کی آیتیں ہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہیں، عربی زبان میں بھی یاد کریں، اس کے ساتھ ساتھ اپنی زبان میں بھی کیا کریں. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ساری زبانوں کا خالق ہے، وہ ہر چیز کو جانتا ہے. تو جب آپ اپنی زبان میں کرتے ہیں تو وہ ایک ہوتا ہے نا، ایک گلے شکوے بھی ہو رہے ہوتے ہیں، اپنی ساری چیزیں بھی پیش کی جا رہی ہوتی ہیں، تو وہ ایک کیفیت انسان کے اندر، ایک قسم کا زلزلہ دل کے اندر وہ پیدا ہو جاتا ہے. وہ بھونچال جب آتا ہے تو یہ وہ دعا ہے کہ جس پر قبولیت کا جو ہے نا، قبولیت کی مہر لگا دی جاتی ہے. یہ جو ہم کہتے ہیں نا اسم اعظم، یہ فلاں لفظ جو ہے یہ اسم اعظم ہے. علماء نے لکھا ہوا ہے حی قیوم، الحی القیوم یہ اسم اعظم ہے. اللہ کا نام، یہ جو ذاتی نام ہے یہ اسم اعظم ہے. دیکھیے جب آپ کیفیت آپ کے اندر پیدا ہو جاتی ہے تو آپ نے اللہ کا کوئی بھی نام لیا ہو، آپ نے قرآن کی کوئی بھی آیت پڑھی ہو، تو وہ آپ کے لیے اسم اعظم بن جاتی. اصل چیز کیفیت ہے. یعنی یہ کیفیت اعظم اپنے اندر جو ہے جب تک آپ پیدا نہیں کریں گے تو تب تک یہ معاملات اسی طرح چلتے رہیں گے. دوسرا یہ کہ آپ جس طرح میں نے کہا نا کہ اپنے زبان میں آپ وہ کیا کریں. اور مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے کہ ایک عالم دین جو ہے، یعنی وہ عربی زبان میں خانہ کعبہ کے سامنے جو ہے وہ بڑا دعائیں پڑھ رہا ہے، ربنا ظلمنا انفسنا، ربنا آتنا فی الدنیا اور دیگر دعائیں وہ کر رہا تھا. تو ساتھ میں ایک یعنی جس کی تعلیم کچھ زیادہ نہیں تھی اور وہ کسی گاؤں سے تعلق رکھتا تھا، تو اس نے پنجابی زبان میں یہ دعا کی جس کا مفہوم یہ تھا کہ باری تعالیٰ میں یہاں پہ آپ کے در پہ حاضر ہوا ہوں. ہمارے گاؤں میں یہ ایک اصول ہے، ایک قانون ہے آپ کہہ لیں، کہ جب کوئی قتل کر لیتا ہے، کوئی اس طرح کا معاملہ کر لیتا ہے، تو وہ شخص جو قاتل ہے وہ مقتول کے گھر پہ اگر چلا جاتا ہے، یعنی جو اس کے وارث ہوتے ہیں، وارثین ہوتے ہیں، اس سے معافی مانگنے کے لیے چلا جاتا ہے. تو ہمارے گاؤں کے اندر قانون یہ ہے کہ وہ جب گھر کے اندر آ گیا معافی مانگنے کے لیے تو ہمارا اصول ہے ہم اس کو معاف کر دیتے ہیں. تو اے باری تعالیٰ آج میں تیرے گھر آیا ہوں اور گناہوں کی پوٹلیاں لے کر آیا ہوں. گناہ جتنے بھی میں نے کیے ہیں، قصدن کیے ہیں، جان بوجھ کر بن جانے، وہ سارے گناہ میں آپ کے سامنے اس کا اقرار کرتا ہوں. تو جس طرح گاؤں میں ہمارا اصول ہے، قانون ہے کہ ہم معاف کر دیتے ہیں، باری تعالیٰ آج تو بھی مجھے معاف کر دے. تو وہ عالم دین کہتے ہیں کہ میں نے اس شخص سے کہا کہ میں نے جتنی دعائیں کی ہیں اپنی زندگی کے اندر، عربی میں، فارسی میں، جتنی دعائیں میں نے کی ہے، یہ دعائیں مجھ سے لے لو اور یہ بدلے میں یہ جو تم نے ابھی ایک دعا کی ہے یہ بدلے میں مجھے دے دو. تو وہ کیفیت والی چیز ہونی چاہیے. یعنی ایسے الفاظ نہ ہو. یہ دیکھیں نا، ہم الفاظ وظیفے کی صورت میں بھی اس طرح پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ الفاظ شاید اس طرح جو ہے وہ جو کھل جا سم والا غار کا جو واقعہ نہیں کہ ہم اس طرح کچھ الفاظ پڑھیں گے اور اچانک سے کوئی جادوئی عمل ہو جائے گا. آپ صبر کریں، توکل کریں، جس طرح علامہ صاحب نے کہا کہ اس کے اندر تسلسل ہو. دیکھیے دعا آپ شدت کے ساتھ کریں اور ایسا نہ ہو کہ آپ جو ہے یہ گلا کرنا شروع کر دیں کہ باری تعالیٰ آپ تو قبول ہی نہیں کر رہے. وہ تسلسل ہونا چاہیے، وہ کنٹینیوٹی ہونی چاہیے، بار بار دعا کرتے رہنا چاہیے. ہو سکتا ہے جس طرح علامہ صاحب نے کہا کہ اللہ آپ کی اس ادا کو پسند فرما رہے ہوں، اللہ آپ کو دے نہ رہا ہو اس وجہ سے کہ میرے بندے نے آج پھر آنا ہے، آج تہجد کی نماز کے لیے پھر اٹھنا ہے، مجھ سے جو ہے وہ لو لگا کے آہوزاری کرنی ہے. تو وہ ادا ہو سکتا ہے اللہ کو پسند آ رہی ہو. تو دعا میں شدت بھی ہو، کیفیت بھی ہو اور اس کے ساتھ تسلسل بھی ہو. یہ کنٹینیوٹی کا جو سلسلہ ہے یہ اصل میں ایمان والوں کے لیے اصل امتحان یہ ہے کہ اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میرا بندہ کرتا کیا ہے، وہ یہ دیکھنا چاہتا ہے. تو یہ چیزیں ساتھ میں کر کے، اور جس طرح علماء نے آداب بھی سکھائے ہیں کہ آپ حمد و ثنا کیجئے دعا سے پہلے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات پر درود و سلام بھی پڑھیں، اور اس کے بعد آہو زاری کے ساتھ، انکساری کے ساتھ اپنے آپ کو انکساری کا پتلا بنا کر جو ہے اللہ کے سامنے پیش ہوں، اپنے گناہوں کی معافی مانگے. یعنی وہ گناہ بھی بعض اوقات ہماری دعا کی قبولیت میں رکاوٹ بن جاتے ہیں. تو یہ خاص طور پر دعا کریں کہ اللہ وہ میرے سارے گناہ معاف کر دے جو میری دعا کی قبولیت میں رکاوٹ بنے ہوئے ہیں. تو جب آپ ان آداب کے ساتھ دعا کریں گے تو جس طرح علامہ صاحب نے کہا ہو سکتا ہے وہ دعا جو ہے
آپ کے لیے اس وقت فوری طور پر قبول اگر ہو جاتی ہے وہ آپ کے لیے بہتر نہ ہو. تبارک و تعالیٰ بعض اوقات فوراً قبول کر لیتا ہے, بعض اوقات ذرا دیر سے کرتا ہے. جس طرح ایک بچہ ہے مثال کے طور پہ, میں مثال دے رہا ہوں کہ ایک بچہ دعا کرتا ہے کہ باری تعالیٰ مجھے سائیکل دے دیں آپ, یا موٹر سائیکل دے دیں, یا گاڑی دے دیں, لیکن وہ اس کے حق میں بہتر نہیں ہوتا. ہو سکتا ہے معذل خدا نہ خواستہ اس کا ایکسیڈنٹ ہو جائے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ بعض اوقات اس طرح بھی دعائیں قبول نہیں کرتا, وہ ہمارے حق میں بہتر نہیں ہوتی. اور پھر آخرت میں تو جس طرح حدیث کے الفاظ ہیں وہ ذخیرہ کر کے جو ہے پیش کی جاتی ہیں, اور پھر وہ شخص کہتا ہے کہ باری تعالیٰ یہ کیا ہے, تو اللہ فرماتے ہیں یہ وہ دعاؤں کا ذخیرہ ہے جو میں نے دنیا میں قبول نہیں کی تھی. تو پھر اس موقع پر وہ شخص کہتا ہے کہ باری تعالیٰ کاش آپ نے میری ایک بھی دعا اس دنیا کے اندر قبول نہ کی ہوتی. تو یہ تمام آداب کے ساتھ دعا اگر آپ کرتے ہیں تو اسے لازماً جو ہے شرف قبولیت جو ہے وہ مل جاتی ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور ویسے بھی دعا ضرور قبول ہوتی ہے, کچھ کی فوراً ہو جاتی ہے, کچھ کی بلائیں کوئی حادثہ ٹل جاتا ہے, اس کے بدلے میں کچھ اور مل جاتا ہے. میں ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گا کہ اللہ کی رحمت سے یہ ہمیں امید نہیں کہ وہ ہماری دعاؤں کو قبول نہیں کرتا, قبول کر لیتا ہے, لیکن اس کا نتیجہ کبھی اس دنیا میں دیتا ہے, کبھی آخرت میں دیتا ہے, یا کوئی حادثہ ٹل جاتا ہے, یا ٹل جاتا ہے, ایسا ہوتا ہے. ورنہ اس کی رحمت کا تقاضا یہی ہے کہ ہم جیسے نکموں کے پاس اگر کوئی بندہ آ جائے مانگنے کے لیے تو اسی ایک طرح کہنے کوئی نہیں ہے گا, دوجیا نے کہنے اخیر مانگنے والا انج مانگتا ہے کہ سانو کوئی دینا پی جاتا ہے. تو اللہ سے بھی ایسے مانگیں کہ جیسے نا یہ بھکاری آپ سڑکوں پہ جائیں تو بوا دروازے کا سی کوئی نہیں, اندروں ہی گڈی چ ہاتھ لا دیتا, کوئی نہیں ہے گا, لیکن وہ منگی جاندے نے, اخیر سانو شیشہ کھول کوئی دینا ہی پیندا ہے. تو اگر ہم بندے اتنے کمینہ پن ہونے کے باوجود اگر ان بندوں کو نہیں ٹالتے تو دیکھیں نا رب تو کریم اور سخی اس سے زیادہ کون ہوگا. تو جب بندے کو مانگنے کا سلیقہ آنا چاہیے, ٹھیٹ بن کے یا اللہ ہن میں اور جانا ہی نہیں کیتے, میں تیرے کو ہی لینے, تو مل جاتا ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے. جناب یہاں پہ وقت ہے چھوٹی سی بریک کا, بریک سے واپس آئیں گے, مزید کریں گے آپ سے بات. دیکھتے رہیے پاکستان کے ساتھ. ویلکم بیک ناظرین, ہم لوگ بریک کے بعد واپس آ چکے ہیں. جیسے کہ ہم وظائف کے حوالے سے بات کر رہے تھے, دعا کے حوالے سے بات کر رہے تھے, علامہ صاحب اور مفتی صاحب نے بہت ہی خوبصورت انداز میں بتایا دعا کے حوالے سے کہ آپ کو مسلسل دعا کرتے رہنا چاہیے, کبھی بھی نا امید مایوس نہیں ہونا چاہیے کہ میں تو کب سے دعا کر رہی تھی, کر رہا تھا, میری دعائیں قبول نہیں ہوتی, پتہ نہیں کیا ریزن ہے, کیا وجوہات ہے جس کی وجہ سے میری دعائیں قبول نہیں ہوتی, میری کبھی بھی کوئی دعا قبول نہیں ہوئی ہے. بالکل ایسا نہیں کہنا چاہیے, اور اللہ سے کبھی بھی مایوس نہیں ہونا. مایوسی ویسے بھی گناہ ہے, اور اللہ تعالیٰ ضرور آپ کو نوازتا ہے, بہتر سے بہترین آپ کو چیز دے دی جاتی ہے, لیکن آپ کو اس وقت احساس نہیں ہو رہا تھا. جب آپ کو کچھ بہتر سے بہترین مل رہا ہوتا ہے نا, تب آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بہترین پلان کرنے والا ہے, آپ سے اچھا اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے پلان کیا ہوتا ہے. تو اللہ کی رضا میں راضی ہونا چاہیے, لیکن دعاؤں کا سلسلہ بھی جاری رکھنا چاہیے. ایبسلیوٹلی, بالکل ایسی ہے, دعاؤں کا سلسلہ بھی جاری رکھنا چاہیے, اور امید نہیں کبھی توڑنی چاہیے. ہمارے ایک بڑے پیارے استاد ہیں, وہ کہتے ہوتے ہیں کہ آپ امید نہیں رکھیں اللہ سے, آپ یقین رکھیں. تو آپ کو یقین ہونا چاہیے, جب دعا کرو تو یقین کے ساتھ کریں. جناب اگلے ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں, بات کریں گے ساتھ ہی ہم درود شریف کی ایک تو اہمیت کے حوالے سے بات کریں گے, اور اس کے علاوہ برکات کے حوالے سے بات کریں گے. تو میں علامہ صاحب سے درخواست کروں گی کہ آپ درود شریف کی اہمیت کے حوالے سے بتائیے گا. درود پاک کے حوالے سے یقیناً قرآن کریم کی واضح حکم ہے, ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہ رب العزت نے فرمایا میں بھی درود بھیجتا ہوں, میرے ملائکہ بھی بھیجتے ہیں, اور اے ایمان والو تم بھی میرے نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود اور سلام بھیجو. تو اس میں علماء فرماتے ہیں سب سے پہلی بات یہ کہ یہ تمام نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کرنا اللہ کو اتنا پسند ہے کہ جتنی عبادات کا اللہ نے حکم دیا, وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکعِینَ, نماز قائم کرو, وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَیْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَیْهِ سَبِیلًا, حج کرو, یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون, تم روزے رکھو, یا جو بھی اللہ نے حکم دیا. لیکن اللہ معاذ اللہ ان میں سے کوئی عبادت نہیں کرتا, کیونکہ وہ معبود ہے, یہ عابد کرتے ہیں. نماز پڑھنا, روزہ رکھنا, حج کرنا, طواف کرنا, حجر اسود کو چومنا, صفا مروہ پہ دوڑنا,
تو جتنی عبادات ہیں ان کی بڑی فضیلتیں ہیں، اگر ہم ان کو گننا چاہیں تو گن بھی نہیں سکتے میرے اللہ نے ان عبادات میں کتنی فضیلتیں رکھی ہیں. کچھ کا ہمیں پتہ چل جاتا ہے، کچھ کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا اور ہم اللہ کی برکات اور رحمتیں سمیٹ رہے ہوتے ہیں. تو لیکن یہ ساری باتیں اپنی جگہ پہ. درود و سلام ایک ایسی عبادت ہے کہ اللہ نے خود اس میں شامل ہوتا ہے. اللہ فرماتا ہے نماز میں معاذ اللہ نہیں ہے، روزہ نہیں رکھتا، وہ تو ان چیزوں سے پاک ہے، لیکن درود و سلام ایک ایسا ذکر ہے، ایسی عبادت ہے. اللہ نے فرمایا میں بھی کرتا ہوں، میرے ملائکہ بھی کرتے ہیں، ایمان والو تم بھی کیا کرو. تو اس میں اللہ اب حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کے شان اللہ نے عطا فرمائی. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ کہ اللہ نے حکم دیا تمام ملائکہ میرے آدم کو سجدہ کرو. مسجود ملائکہ ہے، بڑی فضیلت ہے سیدنا آدم علیہ السلام کی، مگر شان رسالت یہ ہے وہاں ملائکہ نے سجدہ کیا، یہاں اللہ نے خود اپنے نبی پہ درود و سلام بھیجا ہے. تو اس کی فضیلت اس سے کہیں بڑھ کے ہے. تو درود و سلام اللہ کا اپنا حکم ہے، اللہ نے ہمیں حکم دیا، اللہ خود درود و سلام بھیجتا ہے، اس کے ملائکہ شامل ہوتے ہیں. اس کی برکات میں سے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، فرمایا کوئی دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی، وہ معلق ہو جاتی ہے فضا میں اگر اس کے اول آخر درود پاک نہ پڑھا جائے. تو اسم اعظم کے حوالے سے بھی اصل یہ بھی پتہ چلا کہ نبی کا ذکر ہی اسم اعظم ہے کہ اللہ خود بھی کرتا ہے، اللہ کو کتنا پسند ہے. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا ہے سایہ تجھ پر. تو اللہ نے نبی کے ذکر کے لیے. اچھا اس میں ایک اور بھی بڑی خوبصورت بات ہے، جتنی عبادات ہیں ان عبادات کے لیے اللہ نے ٹائم اینڈ سپیس کی جو ہے قید رکھی ہے، زمان و مکان کی قید ہے. نماز پڑھنی ہے تو کتاب موقوتہ وقت مقررہ پہ پڑھو. نماز پڑھنی ہے تو تمہارا رخ جو ہے وہ قبلہ کی طرف ہونا چاہیے، تمہارا لباس پاک ہو، تمہاری جگہ پاک ہو، پوری نیت کے ساتھ تم جو ہے وہ نماز پڑھو. حج کرنا ہے تو ایام حج کا ہونا ضروری ہے، آپ کا مکے میں کعبے کے سامنے ہونا ضروری ہے، ان جگہوں پہ جانا ضروری ہے. اس طرح رمضان کے مہینے ہیں تو یہ بھی ہو سکتا ہے یا اللہ سون پادروں چ روزے ہوندے نے تو بڑی گرمی ہوندی ہے تے ہن ٹھنڈ دے مہینے پوچھ ہی نہ رکھ لئیے، لیکن ہم نہیں رکھ سکتے. اس کے لیے بھی اس مہینوں کا انتظار ضروری ہے. اس میں بھی وقت کی قید اگر چلو دن کو نہیں تو یا اللہ ہم اتنے گھنٹے کا رات کو رکھ لیتے ہیں مغرب سے لے کے تو فجر تک، لیکن نہیں، اس میں بھی زمان و مکان کی قید ہے. لیکن درود و سلام ایک ایسی عبادت ہے اللہ نے اس کے لیے کوئی قید نہیں رکھی. تمہارے صبح ہو، شام ہو، دن ہو، رات ہو، بستر پہ ہو، بازار میں ہو، سائیکل پہ ہو، گاڑی میں ہو، تمہارا رخ مشرق ہے، مغرب ہے، شمال ہے، جنوب ہے، کوئی شرط نہیں ہے نبی کے ذکر کے لیے. صرف محبت کا ہونا ضروری ہے کہ نبی سے محبت ہو، اللہ کی بندگی میں تم اپنی نبی کا ذکر کرو. اللہ کو یہ اتنا پسند ہے. اور یہ بلکہ میرے والد کریم رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے مجھے قرآن و سنت سے مسئلے جو ہیں وہ صرف دو ہی ملے ہیں، باقی سارے اس کے ضمن میں ہیں. وہ دو مسائل کیا ہیں؟ ایک اللہ اپنی سوورینٹی، اپنا اقتدار اعلیٰ، اپنی الوہیت اور ربوبیت کو منوانا چاہتا ہے. نماز پڑھو، یہ کرو، وہ کرو، وہ اللہ ہے نا، وہ حاکم کائنات ہے، حاکم ہر چیز کا قادر مطلق ہے. تو اللہ اپنی الوہیت، توحید اور اپنی حاکمیت اور اپنی قدرت کو منوانا چاہتا ہے کہ میرے سوا کوئی الہ نہیں ہے. دوسرا اللہ یہ چاہتا ہے کہ تم میرے نبی کا ذکر کرو اور جیسے میرے نبی کرتے ہیں تم اسی طرح کرتے رہو. نماز پڑھو لیکن اپنی مرضی سے نہیں، فتبعونی اطاعت مصطفیٰ میں، اتباع مصطفیٰ میں پڑھو. تو جو نبی کرتے ہیں وہ کرو اور نبی کا ذکر کرو کہ منشا یہی ہے سلسلہ قیل و قال کا، ہوتا رہے بیان تیرے حسن و جمال کا. تو یہ کائنات کا مقصد جو ہے، بلکہ امام محمد رضا بریلوی نے تو بڑا خوبصورت لکھا کہ زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زباں تمہارے لیے، تن میں یجاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے. اور اس پہ مولانا ظفر علی خان نے لکھا گر ارض و سما کی محفل میں لولا کلمہ کا شور نہ ہو، یہ رنگ نہ ہو گلزاروں میں، یہ نور نہ ہو سیاروں میں. اور اقبال نے کہا ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو. تو ایک اصل میں کائنات جو ہے اللہ کی الوہیت، اس کی قدرت اور اس کی توحید اور اس کے اقتدار اعلیٰ کو ماننا ہے. اور دوسرا اللہ کے بھیجے ہوئے انبیاء بالخصوص امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کرنا، ان کی اتباع کرنا اور ان کی اطاعت کرنا. یہ دو ہی مسئلے ہیں بنیادی طور پر. ٹھیک ہو گیا. بہت ہی خوبصورت انداز میں علامہ صاحب نے بیان کیا. اور ویسے بھی مفتی صاحب کہا کہ جمعے والے دن آپ کثرت سے درود شریف پڑھیں. اس میں دو روایات ہیں. ایک یہ ہے کہ جب کوئی شخص
रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद सलाम भेजता है तो अल्लाह ने फरिश्तों को मुतय्यन किया हुआ है। वो फरिश्ते जो हैं वो तोहफे की सूरत में रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद पाक लेके जाता हूँ। एक रिवायत में आता है मेरे नबी फरमाते हैं मैं अपने कानों से जो मोहब्बत के साथ दुरूद सलाम भेजता है मैं अपने कानों से उसका दुरूद सलाम सुनता हूँ। अल्लाह ने ये भी एहतमाम फरमाया हुआ है कि नबी दुरूद सलाम खुद भी सुनते हैं, ये भी रवायात में आता है। तो इसलिए अब एक शख्स जो है वो जब किसी का जिक्र करता है और वो सुन रहा हो तो जिस महबूब का जिक्र है महबूब के पास वो हमारी बातें पहुंच रही हो तो तसव्वुर करो उसकी दिल की कैफियत क्या होगी। तो दुरूद सलाम पढ़ते हुए हमेशा ये ख्याल रखें कि मेरा दुरूद सलाम नबी की बारगाह में पहुंच रहा है, मेरा नबी अल्लाह के फजल उसकी अता से अपने कानों से सुन रहे हैं, दूर और नजदीक के सुनने वाले वो कान लाले करामत पे लाखों सलाम। तो इस कैफियत के साथ पढ़ें उसका अपना ही मजा होगा। बिल्कुल मुफ्ती साहब आप भी थोड़ा इस पे रोशनी डालिएगा क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें जितना भी जिक्र किया जाए दुरूद शरीफ की जितनी बरकत है फज़ाइल है वो कम हो गई। मैं चाहूंगी आप थोड़ा इस पे बात कीजिएगा, इस पे बताइए। जी मैं अल्लामा साहब की बात को ही कंटिन्यू करूंगा। उन्होंने जो कुरान मजीद फुरकान हमीद की आयत करीमा का जो हवाला दिया है कि इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, देखिए इसमें जो सलात का लफ्ज़ आया है ये निस्बत की वजह से थोड़ा सा मानी में फ़र्क पड़ जाता है। अब अगर सलात का जो है उसकी निस्बत अगर हम अल्लाह की तरफ करें तो इसका मतलब ये होता है कि अल्लाह जो है उन पर अपनी रहमतें बरकतें उसका नज़ूल जो है रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर फरमाते हैं। उसकी निस्बत सलात की अगर हम फरिश्तों की तरफ कर देते हैं तो उसका माना ये होगा कि फरिश्ते जो है अल्लाह ताला से ये दुआ करते हैं कि बारी ताला आप रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो है वो दरूद रहमतें और बरकतें जो है वो नाजिल फरमा दें। मोमिनीन को इसकी तलकीन की गई है बाद में यायुल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा कह के। देखिए हम जो दरूद बेसिकली एक दुआ है जो हम रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए करते हैं और ये इस तरह की दुआ नहीं है खुदा न ख्वास्ता रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमारी दुआओं की क्या ज़रूरत है, यानी उल्टा हमें उनकी शफाअत की ज़रूरत पड़ेगी क़यामत के दिन जो है और हमें कदम कदम पर उनकी जो है दुआओं की ज़रूरत है। तो ये असल में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाया है कि आपने इस तरह दरूद पढ़ना है मुझ पर। और ये एक आजिज़ी और इनकिसारी की जो है वो यानी एक दलील है, एक अलामत है कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपने लिए भी ये फरमाया, यानी मोमिनीन को ये दरख्वास्त की कि जब अजान हो जाए तो उसके बाद जो है मुझ पर दरूद पढ़ा करो और मेरे जो मकाम महमूद है इसके लिए दुआ किया करो। यानी ये देखिए ना कितनी आजिज़ी और इनकिसारी की जो है वो दलील है। और फिर एक मरतबा जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने आपसे पूछा कि आप बहुत ज़्यादा जो है परेशान रहते हैं, तौबा और इस्तिग़फ़ार करते हैं और इबादात में बहुत ज़्यादा आपको देखा गया कि रो रहे होते हैं, इसकी क्या वजह है, आप तो मासूम है। तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं ये तमाम चीज़ें इस वजह से नहीं करता कि मैं खुदा न ख्वास्ता अपने गुनाहों के लिए कर रहा होता हूँ, बल्कि मैं शुक्रगुजारी की वजह से कर रहा होता हूँ कि मैं अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा बनकर जो है अल्लाह के सामने हाजिर हूँ। तो शुक्रगुजारी के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी तलकीन की है। और फिर देखिए कि ये जो अल्फाज हैं यानी जिसको हम दरूद इब्राहिमी कहते हैं, जो या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा, इसके शान नज़ूल में जिस तरह वो वाक़या बयान किया जाता है कि सहाबा ने पूछा या रसूल अल्लाह कि सलामती का तो आपने हमें बता दिया कि सलाम कैसे पेश करते हैं, यानी नमाज में जो हम पढ़ते हैं ना अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अब या रसूल अल्लाह आपने ये सलाम का तो हमें तरीका बता दिया, ये सलात का तरीका क्या है, ये हम कैसे पढ़ें। तो फिर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये जो दरूद हम नमाज में पढ़ते हैं अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन, इसकी जो है तलकीन की कि ये जब तुम पढ़ोगे तो ये मुझ पर सलात हो जाएगा। तो आप देखिए ये कितना खूबसूरत कलिमा है कि अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन, यानी इसमें दो चीज़ें हैं कि एक तो ये है ना कि मैं खुद डायरेक्टली जो है बराह रास्त हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर जो है दरूद व सलाम भेजूँ, और एक ये है कि मैं अल्लाह को ये कहूँ, अल्लाह से ये दुआ करूँ, अल्लाह से ये दरख्वास्त करूँ कि बारी ताला आप अपनी रहमत जो है रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल फरमा दीजिए, अपनी बरकत नाजिल फरमा दीजिए। तो गोया मैंने वो अपनी दरख्वास्त अल्लाह की तरफ मोड़ दी कि मैं अल्लाह से, क्योंकि वो ऐसी ज़ात है कि हम तो हक अदा कर ही नहीं सकते, हमारे अल्फाज हमारे कलिमात वो तो बिल्कुल एक आप कह सकते हैं खाक है, यानी उसकी कोई हैसियत नहीं है। तो मैं अपनी दरख्वास्त लेकर अल्लाह की तरफ चला जाता हूँ और अल्लाह से कहता हूँ कि बारी ताला आप जो है रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अपनी जो है रहमतें बरकतें नाजिल फरमा दीजिए। और फिर इसमें यह भी देखिए कि अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन, ये आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने ज़ुबान अतहर से बताएं, यानी बहुत सारे दरूद के बारे में किताबें भी मिलती हैं और तरह तरह के दरूद बुजुर्गान दीन ने भी जो है वो कलिमात बयान किए हैं, वो अपनी जगह ठीक है,
لیکن جو درود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان اطہر سے ہمیں بتا دیا ہے اس کی حیثیت الگ سے ہے, اس کی حیثیت مسلمہ ہے, وہ ایک مسلمہ حقیقت رکھتی ہے. تو ہمیں جو ہے یہ درود ابراہیمی کو جو ہے لے کر ساتھ چلنا چاہیے. اور تیسری بات یہ کہ اس میں آل کا بھی ذکر آ گیا, تو آل محمد کا جو لفظ آیا ہے اس میں علماء نے جو ہے اس کے دو معنی کیے ہیں. ویسے بہت ساری معنی ہیں لیکن مشہور معنی دو ہیں. ایک تو آل سے مراد یعنی ایک معنی یہ بیان کیا ہے کہ آل محمد یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فیملی ہے, جو ان کا گھرانہ ہے, جو ان کا خاندان ہے. اور دوسرا معنی کیا گیا ہے کہ فالوور یعنی امتی, ہر وہ انسان جو آپ کا امتی ہے, ہر وہ انسان جو آپ کو فالو کرتا ہے, اس کو بھی آل کی کیٹیگری میں علماء نے کہا ہے کہ اس کا یہ معنی بنتا ہے. تو دیکھیے کہ وہ رحمت للعالمین ہے, یعنی سارے عالم کے لیے رحمت ہے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس طرح کی برکتوں اور رحمتوں میں جو ہے وہ اپنے خاندان کے لیے تو اس کو مخصوص کر دیں, لیکن جو باقی امتی ہیں ان کو پیچھے چھوڑ دیں. تو آل میں سارے لوگ آ جاتے ہیں, وعلی آل محمد. اور اسی طرح پھر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا اس میں خاص طور پر ذکر آتا ہے, اور اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ قرآن مجید میں بھی جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت کو بیان کیا گیا اور انہیں ٹریبیوٹ پیش کیا گیا, جس طرح کہ ان کو جو بھی امتحانات ان کو دیے گئے, جن امتحانوں سے, جن مشکلات سے ان کو گزارا گیا, فَأَتَمَّهُنْ, قرآن ان کو جو ہے ٹریبیوٹ کریڈٹ یہ پیش کرتا ہے کہ وہ اس امتحان میں پورا اترے. یعنی جس طرح ایک آدمی آخری درجے پر, آخری لیول پر جا کر جو ہے نا وہ پورا اتر سکتا ہے, تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اس پر پورا اترے. تو یہ وہ طریقہ ہے کہ جو ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ مجھ پر درود بھیجنے کا یہ طریقہ ہے. اس میں یہ بھی میں شامل کروں گا کہ ہم صرف فارمیلٹی کے لیے درود شریف نہ پڑھیں. یعنی ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے تو فارمیلٹی کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیا جاتا ہے. یعنی آپ دیکھیے کہ ہم اپنے والد سے کتنی محبت کرتے ہیں, اپنے والدین سے کتنی محبت کرتے ہیں, تو ان کے لیے کتنی لمبی لمبی دعائیں کر رہے ہوتے ہیں کہ یا اللہ میرے والدین کو یہ عطا فرما, میرے والدین کو صحت عطا فرما. تو درود شریف میں آ کے جو ہے ہم وہ کر رہے ہوتے ہیں, کنجوسی کا مظاہرہ کر رہے ہوتے ہیں کہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیتے ہیں, اللہم صلی علی محمد, یہ پورا درود پڑھا کریں. یہ صرف فارمیلٹی کے لیے نہیں ہونا چاہیے, اور دل سے پڑھا کریں, عقیدت کے ساتھ پڑھا کریں. دیکھیے آپ وہ بھی پڑھ سکتے ہیں, یہ بھی پڑھ سکتے ہیں, میں صرف فارمیلٹی کی بات کر رہا ہوں کہ فارمیلٹی کے لیے نہیں ہونا چاہیے. اور پھر یہ جو درود ہے, درود ابراہیمی, اس کا کثرت کے ساتھ ذکر کریں. اور باقی جو درود ہے, یعنی بعض ایسے درود بھی پڑھنے کو ملتے ہیں کہ جس میں کوئی مناسب الفاظ نہیں ہوتے, یعنی جس طرح درود تاج ہے, درود تنجینا ہے. اب دیکھیے درود تاج میں جو ہے بعض ایسے الفاظ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بیان کر دیے گئے ہیں, جس طرح دافع البلا ہے یا دافع الامراض ہے. قرآن مجید میں دیکھیے اللہ نے کہا ہے کہ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء, کہ میں وہ ذات ہوں کہ اگر کوئی پریشانی جس کو لاحق ہو جاتی ہے تو میں ہی وہ ذات ہوں کہ جو اس کو دور کر سکتا ہوں. اور اسی طرح خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار ہوئے ہیں تو اس میں آپ نے کیا دعا فرمائی؟ آپ نے دعا فرمائی اللہم رب الناس اذھب الباس واشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما, کہ اے باری تعالیٰ آپ ہی شفا دینے والے ہیں, آپ ہی ایسی شفا دے سکتے ہیں کہ اس کے بعد وہ مرض کا خاتمہ ہو جائے گا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس طرح کے الفاظ دافع البلا اور دافع الامراض یہ قرآن کی ان آیتوں اور حدیث مشہور ہے کہ ان حدیث کے جو ہے وہ خلاف جاتے. اسی طرح درود تنجینا ہے, درود خضری ہے, درود لکھی ہے. تو اس طرح کے جتنے بھی درود ہیں ان سے جو ہے ان میں اس طرح کے معاملات پیش آتے ہیں. تو درود ابراہیمی جس طرح میں نے کہا یہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زبان اطہر سے بیان ہوا ہے. تو یہ والا درود جو ہے کثرت کے ساتھ آپ پڑھا کریں. پیٹرن میں ہو سکتا ہے تھوڑی سی چینجز آ جائیں, یعنی اس کا جو ورژن ہوتا ہے بعض اوقات جو ہے وہ آلہ و اصحابہ کے الفاظ آ جاتے ہیں, یعنی صحابہ کرام کے لیے بھی دعا ہو رہی ہوتی ہے اس میں. بعض اوقات جو ہے ذریتہ کے الفاظ آ جاتے ہیں, یعنی پیٹرن تقریباً وہی ہوتا ہے جو اللہم صلی علی محمد کا ہے. تو اس پیٹرن کی خوبی یہ ہے کہ اس میں سارے لوگ آ جاتے ہیں, یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ معاملہ شروع ہوتا ہے, ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا فرما رہے ہوتے ہیں, ہم صحابہ کرام بھی اسی میں آ جاتے ہیں, تابعین بھی اسی میں آ جاتے ہیں, تبع تابعین بھی اسی میں آ جاتے ہیں, اور میں اور آپ جو ہیں وہ بھی اس کے اندر شامل ہو جاتے ہیں. ہاں جی بالکل بے شک, لیکن بات صرف اتنی سی ہے کہ درود پاک کو کثرت سے پڑھا کریں. جناب یہاں وقت چھوٹی سی بریک سے واپس آئیں گے, مزید کریں گے آپ سے بات. دیکھتے رہیے پاکستان کے ساتھ. اور
Alright, Janab, once again welcome back to the show. Iram, once again welcome back to you too as well. थैंक यू राफिया। हाँ जी। चूंकि लाइव शो में ये साथ साथ चीजें चल रही होती है, मेरा गला कभी कभी बंद भी हो रहा है साथ साथ, लेकिन राफिया काफी ज्यादा मुझे सपोर्ट कर रही है आज शो में। तो जनाब ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं, और ब्रेक से पहले बड़ा ही अहम टॉपिक था आज हमारा, ज़हनी बीमारियों के हवाले से मैं और राफिया इस पे बहुत ज्यादा बात कर रहे थे। स्पेशली डॉक्टर आफिया इस पे बहुत ज्यादा फोकस कर रही होती है। वो हमेशा कहती है कि इस पे अवेयरनेस होनी चाहिए, लोगों को पता होना चाहिए आपके साथ जो प्रॉब्लम चल रही है वो ज़हनी बीमारी है या नहीं है, और इसको किस तरह से आप ट्रीट कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसी है। और जनाब मूविंग ऑन टू द स्टोरी जो कि हम आपसे भी शेयर कर रहे होंगे, और आपकी जिंदगियों को रोशनाइयों की जरूरत है। हाँ। हमारे घरों को जरूरत है, और लाइटों की बहुत जरूरत है। एक छोटी सी स्टोरी है जो हम अभी शेयर करेंगे। ऑलराइट, ठीक है, कर ले। आपकी इजाजत हो तो? हाँ जरूर जरूर, क्योंकि आज मेरा मूड नहीं है स्टोरियां सुनाने का, तो राफिया जो है वो पुरजोश नजर आ रही है स्टोरी सुनाने के लिए। पता है ना इरम आज थोड़ा तबीयत डाउन है, तो वी हैव टू टेक इट टुगेदर। जनाब एक स्टोरी जो आपसे भी शेयर करते चले, एक बच्ची है जो कि अपने वालिद को, कौन प्राउड फील नहीं करता अगर जैसे कि अगर मैं कुछ कर रही हूँ तो मेरे पेरेंट्स बहुत प्राउड फील कर रहे होते जब मैं कुछ कर रही होती हूँ, और जब मेरे पेरेंट्स कुछ कर रहे हो तो मैं उन्हें देख के बहुत प्राउड फील कर रही होती हूँ। इसी तरह की एक स्टोरी है जो कि हम आपसे भी शेयर कर रहे होंगे, जहाँ पे एक छोटी सी बच्ची है जो अपने वालिद साहब को जब जहाज चलाते देखती है, उड़ाते हुए देखती है, एक तो पहले बहुत ज्यादा हैरान हो रही होती है और इसी में फिर बहुत ज्यादा खुश हो रही होती है कि वो परवाज जो है वो करे जहाज की। सो दैट्स काइंड ऑफ क्वाइट इंटरेस्टिंग, नहीं? एग्जैक्टली। और ये जो छोटी बच्ची है ना, इतनी क्यूट सी है, वो उसी फ्लाइट में मौजूद है जिसके पायलट हैं जो उसके फादर हैं, और वो बहुत ज्यादा खुश हो रही है, पुरजोश हो रही है, और उसके फादर जो है उन्हें एक दो बार उन्होंने हेलो हाई भी किया है, जिसकी वजह से वो बार बार देख रही है, खुश हो रही है। उसके बाद जब ये एक न्यू दिल्ली में पहुंचे हैं, तो उसके बाद उनकी वालिदा ने बाकायदा ट्विटर पे एक पैगाम लिखा है, और उन्होंने कहा है कि ये उनकी बेटी की तरफ से पैगाम है कि आज वो बहुत ही ज्यादा खुश हैं अपने बाबा के साथ ट्रैवल करके, स्पेशली उस वक्त जब उसके बाबा एज अ पायलट खुद चला रहे, हाँ जी, जहाज उड़ा रहे थे। और बड़ा मेरी जिंदगी का ये बेहतरीन सफर है, यकीनन हर बेटी के लिए बेहतरीन सफर होता है जब उसके बाबा कुछ बहुत डिफरेंट कर रहे होते हैं। वैसे तो सब तमाम जितने भी पेरेंट्स हैं, फादर स्पेशली बहुत ही बेटियों के लिए खास तौर पे सारे के सारे फादर्स उनके सुपर हीरोज होते हैं। इसमें कोई शक नहीं है। दैट वाज द स्टोरी जो कि हम अभी आपसे शेयर कर रहे थे, जो कि बड़ी, इसको मैं इरम डेफिनेटली कहूंगी ये क्यूट सी स्टोरी है, बहुत ही इमोशनल स्टोरी है वैसे। हाँ क्यूट सी भी, और बच्ची बहुत क्यूट है। खैर जनाब कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, और जैसे इरम जैसे कुछ देर पहले रोशनाइयों की बात करी थी, रोशनियों की बात करी थी, तो रोशनियों के हवाले से ही बात कर ले। हमारा जो स्टूडियो इतना जगमग कर रहा है, रोशन कर रहा है, वो स्टूडियो लाइट में भी रोशनाइयों की जरूरत है डेफिनेटली, वो हमने इससे पहले डिस्कस कर लिया। तो ये सारी जो लाइट्स हैं किस तरह से फिक्स होती है, किस तरीके से, अगर मैं बात करूं तो मुझे नहीं पता होगा डेफिनेटली, क्योंकि मैं उसमें एक्सपर्ट नहीं हूं। तो आज हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट मौजूद होंगे जो कि आपको बता रहे होंगे कि अपना कमरा और अपना घर, अपना लॉन, किचन, बावर्ची खाना, सारी चीजें किस तरह से रोशन बना सकते हैं। आप जो पूरा कमरे का थीम है, अकॉर्डिंग टू योर थीम ऑफ द रूम, आप अपने कमरे की लाइट्स किस तरह से रख सकते हैं। इनफैक्ट अगर आउटडोर की बात करें वो भी आप किस तरह से कर सकते हैं। आई एम सो हैप्पी कि इस पे भी काम होना शुरू हो गया। और अक्सर हम लोगों को इंस्टाग्राम के रूम्स, इंस्टाग्राम की स्टोरीज पे उनके रूम्स देख रहे होते हैं, आपको लग रहा है कोई महल है, मतलब इतना खूबसूरत लग रहा होता है, और सारा जो पीछे एक क्रेडिट जा रहा होता है वो उसकी लाइट्स को जा रहा होता है, लाइट, और बेसिकली लाइट डिजाइनर को जा रहा होता है जिन्होंने डिजाइन किया होता है। दिस इज सो ऑब्वियस। हाँ जी, इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ लाइट डिजाइनर जो मौजूद हैं, आतिफ चौधरी साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम आतिफ, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम जी, थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे मदऊ किया, आपका बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और हमारे स्टूडियो की लाइट और भी हसीन हो गई और हमें और भी अच्छा लग रहा है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। आतिफ, लाइट डिजाइनिंग मतलब ऐसा पहले हमें सुनने को नहीं मिलता था जी, और अब माशाल्लाह से रूम क्या, लॉन क्या, आप देखते हैं शादियों पे इस कदर खूबसूरत लाइटिंग हुई होती है। पहले एक वक्त होता था येलो कलर की बस लाइट लगा दी जाती थी, उससे पता चलता था ये शादी वाला जो घर है इसमें रोशनियां। तो किस तरह से आपने आगाज किया और किस किस तरह की लाइट्स आ चुकी हैं, थोड़ा बताइएगा इस हवाले से। असल में ना लाइट्स का ना सिर्फ हमारे रूम्स तक, ना हमारे घरों में, बल्कि हमारी लाइफ पे भी बहुत असर है। बिल्कुल कि हम अगर जहाँ पे लाइट है वहाँ जिंदगी है, लाइट नहीं है वहाँ जिंदगी महसूस नहीं होती है। अच्छा, और कलर्स भी उनके बड़े डिफाइन कर रहे होते हैं, नहीं? लाइट्स के कलर भी इफेक्ट कर रहे होते हैं जी, डेफिनेटली लाइट के कलर्स जो हैं वो आपके मूड को डिपेंड कर रहे होते हैं, आपका मूड अच्छा कर रहे होते हैं। लाइट के कलर्स जो हैं वो आपकी जिंदगी के बहुत असरअंदाज होते हैं। नॉर्मली देखिए, अगर हम किसी फंक्शन में जाते हैं, सिर्फ हम लाइट्स देख के हमारा मूड चेंज हो जाता है, या किसी पार्टी में जाते हैं तो हमारा मूड चेंज हो जाता है। हम
पहले किसी और मूड में जा रहे होते हैं, जब किसी इवेंट में जाते हैं, सेरेमनी में जाते हैं, तो हमारा मूड डेफिनेटली चेंज हो जाता है। तो जिस तरह बाकी चीज़ों में जिद्दत आई है, इसी तरह लाइटिंग की फील्ड में भी जिद्दत आई है। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो लाइटिंग में डिग्रीज करवा रही हैं। इंटीरियर की लाइट्स बहुत अच्छी हो गई हैं। नॉर्मली पहले होता ये था, जिस तरह के पहले हम घर बनाते थे, तो एक मैसन हमारा सारा घर तमीर कर देता था। उसके बाद आर्किटेक्ट आया, कंसल्टेंट आया, उसके बाद इंटीरियर डिज़ाइनर को हमने इन कर लिया। इसी तरह जितना भी आपका इंटीरियर हो रहा है, आपकी कंस्ट्रक्शन हो रही है, तो लाइटिंग का उसमें बहुत मेजर रोल है कि अगर आप इंटीरियर बहुत अच्छा कर लेते हैं और उसको दिखा नहीं पाते प्रॉपर, आपने बहुत अच्छी वॉल डिज़ाइन कर ली है, कोई फीचर वॉल बना ली है और उसको फोकस नहीं किया, लाइट नहीं उसको दी, तो वो आप नहीं दिखा पाएंगे। इसी तरह मॉडर्न लाइट का बहुत रोल है आपके इंटीरियर को दिखाने में, आपकी बिल्डिंग्स को दिखाने में। आपकी लाइफ पे बहुत अच्छे असरात हैं लाइट के, कि आप अगर स्टडी रूम में हैं या लिविंग रूम में हैं या किचन में हैं, तो डिफरेंट एरियाज़ के लिए डिफरेंट कलर टेम्परेचर की लाइट यूज़ होती हैं, डिफरेंट मोड्स की लाइट यूज़ होती हैं। नॉर्मली होता ये था पहले कि हम एक रूम में बैठे हैं तो एक ही कलर की लाइट चल रही है। हाँ जी। तो अब जो है कि अब एक रूम में आप कोई 3 से 4 मोड की लाइट यूज़ कर सकते हैं, उसमें डिफरेंट फिक्सचर यूज़ कर सकते हैं। आप किसी खास एरिया को प्रोमिनेंट करने के लिए डिफरेंट लाइट्स यूज़ कर सकते हैं, कि आपने एक फीचर वॉल बनाई है, उसके लिए आप डिफरेंट लाइट यूज़ कर रहे हैं। आपने कोई वाज रखा है, कोई प्लांटर पड़ा है, उस पर डिफरेंट लाइट यूज़ कर सकते हैं। तो 3 से 4 तरह की लाइट्स हम नॉर्मली यूज़ कर रहे होते हैं इंटीरियर डिज़ाइन करते हुए, जिसमें हम ये कि सारी चीज़ें एस्थेटिकली सारी चीज़ें हम दिखा रहे होते हैं। उससे लाइट का जो एम्बियंस है आपके रूम का, वो बहुत बेहतर हो जाता है। सम टाइम आप कोजी मूड में बैठना चाह रहे हैं अपने कमरे में, तो आप डिम लाइट्स, आप वार्म कलर में डिम लाइट यूज़ कर लेते हैं। जैसे आप बड़े खूबसूरत अंदाज में इतनी लाइट्स को एक्सप्लेन कर रहे हैं, कुछ घरों में मैंने देखा, क्योंकि हमें लाइट्स की इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो हम चाहेंगे आप ही से पूछे, एक ही लाइट में 2-3 लाइट्स निकल रही होती है, मतलब एक ही बटन को आप प्रेस कर रहे होते हैं, पहले लाइट होती है, फिर डार्क हो जाती है, फिर येलो भी हो जाती है। वो बेसिकली लाइट्स के मोड हैं कि लाइट में बेसिकली पहले 2 कलर यूज होते थे। लाइट्स के बेसिकली 7 to 8 कलर हैं जो हमारी जिंदगी में यूज होते हैं। जिस तरह की है कि किचन में डिफरेंट लाइट चाहिए होती है, आपको स्टडी रूम में डिफरेंट कलर टेम्परेचर की लाइट चाहिए होती है, इवन कैमरा यूज करने के लिए आपको डिफरेंट कलर की लाइट चाहिए होती है। तो नॉर्मली पहले हम 2 ही कलर्स पे हमारा फोकस था। पहले हमने वार्म यूज करना शुरू कर दिया, उसके बाद कुछ अरसे बाद व्हाइट आ गया, एक बल्ब आया जिसको हम मिल्की बल्ब डिमांड करते थे मार्केट से कि वो हमें दे दें। तो इंसान जो है वो चेंज चाहता है डे बाय डे। तो उसी चेंज को देखते हुए आजकल जो है वो 7 कलर्स की लाइट्स हैं, जिसमें लाइट्स के मोड हैं। इसमें मैं रेड, ग्रीन, ब्लू को शामिल नहीं कर रहा। ये लाइट्स व्हाइट की शेप में जो मैं बता रहा हूँ, 7 शेड्स हैं। जिस तरह है कि डायमंड है, उस पर डिफरेंट कलर टेम्परेचर की लाइट यूज करते हैं हम, गोल्ड पे डिफरेंट कलर की लाइट यूज करते हैं। जिस तरह का आपका इंटीरियर है, अगर कोई डार्क कलर है तो उसके लिए डिफरेंट कलर टेम्परेचर यूज करेंगे। अगर आपका घर का इंटीरियर लाइट है और फर्नीचर आपका डार्क है, तो आप उसमें डिफरेंट कलर की लाइट इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अब इसी वाले से थोड़ी सी बात करेंगे, लेकिन वाकई सही बात है, ऐसे कि ज्वेलरी हम शॉप पर चले जाएं तो कितनी अच्छी फील आ रही होती है ना, उन्होंने इस तरह की लाइट्स का इस्तेमाल किया होता है। अच्छा, हमने इसकी इंपॉर्टेंस के हवाले से बात तो कर दी, वैसे ये चीज अच्छी है। इसका मतलब ये कि हम खुद को इतनी इंपॉर्टेंस दे रहे होते हैं कि अपने मूड के हिसाब से हमने एक ही जगह पे, एक ही कमरे में डिफरेंट लाइट्स रखी हुई हैं। तो ये तो अच्छी चीज है कि हम खुद को बड़ा इंपॉर्टेंट अब समझना शुरू हो गए। अच्छा, थोड़ा सा ना हम एक एक चीज को लेकर चलते हैं। जैसे अगर हम अपने रूम की बात कर लें, यहाँ से शुरू करते हैं, फिर क्योंकि हमारा इस शो का मकसद ये भी है कि जो लोग इस वक्त सुन रहे हैं उन तक थोड़ा बहुत इस तरह से भी नॉलेज चला जाए कि अगर वो खुद अपना कुछ करना चाह रहे हैं, लाइट्स के हवाले से अपना रूम सेटअप करना चाह रहे हैं, तो वो कर सकें। जी। तो रूम को किस तरह से डिकोर कर सकते हैं, रूम में कौन कौन सी डिफरेंट लाइट्स हो सकती हैं, क्योंकि आजकल हम वो छोटी छोटी लाइट्स भी लगा रहे होते हैं ना, जो पूरी लाइट्स बन करके ब्लू कलर की एक लाइट या फेरी लाइट्स हो गई, उसके अलावा फिर जी 2 से 3 तरह की फिक्सर हम यूज करते हैं एक रूम को डिजाइन करने के लिए। अगर मैं बेडरूम की बात करूं तो उसमें हम नॉर्मली जो यूज करते हैं वो स्पॉट लाइट्स यूज करते हैं, लैंप्स लाइट्स यूज करते हैं, उस पे रोप लाइट यूज करते हैं जो सीलिंग को, इंटीरियर को, आपके जो अलग-अलग फीचर्स इंटीरियर डिजाइनर ने या आर्किटेक्ट ने बनाए उनको दिखाने के लिए जरूरी है ये तीनों तरह की हम लाइट यूज करें। उसमें ये है कि अगर कोई फीचर वॉल है तो उसको प्रोमिनेंट करने के लिए हम टास्क लाइट यूज करते हैं, उसके लिए ट्रैक लाइट्स एक फिक्सचर आता है, इसकी लीनियर लाइट हम यूज करते हैं, उसके लिए इवन लाइट लेने के लिए रूम में हम यूज करते हैं। अगर हमें कुछ एरिया में वाजेस रखे हुए हैं, कोई पेंटिंग्स लगाई हुई हैं, तो उसके लिए हम डिफरेंट लाइट यूज करेंगे, उसके लिए हम फोकस लाइट यूज करेंगे। अगर एक वॉल पे हमने पेंटिंग्स लगाई हुई है, उसकी इवन लाइट की बजाय उसको हमने फोकस करना है तो उसको हम फोकस लाइट देंगे, तो वो पिक्चर बिल्कुल डिफरेंट पेंटिंग हमें नजर आएगी, वो कमरे की लुक चेंज कर देगी हमारे। अच्छा, वैसे आप
بات کر رہے ہیں نا تو مجھے ساتھ ساتھ فیل بھی ہو رہا ہے اور میں امیجن کر کے خوش ہو رہی ہوں کمرہ کتنا خوبصورت لگ رہا ہوگا. تھوڑا بتائیے گا کہ ایک گھر میں ہر پورشن لائک کچن ہے, آپ کا لاؤنج ہے, آپ کا ڈرائنگ روم ہے, تو کیا ہر روم کی اس کی اکارڈنگلی لائٹنگ ہوگی؟ جی بالکل اس کے اکارڈنگلی ہوگی. اس میں ایک تو فکسچر کا ڈفرنس ہوگا, دوسرا ٹاسک کا ڈفرنس ہوگا. کچن میں آپ کو چاہیے ہوتا ہے نارملی نیچرل کلر چاہیے ہوتا ہے اور تیز لائٹ چاہیے ہوتی ہے جہاں پہ آپ نے کوکنگ کرنی ہے. تو کیا وائٹ یوز اس کریں کے گے؟ لیے برائٹ لائٹ, اس کو ہم نیچرل کلر ٹمپریچر کرتے ہیں. 400 to 5000 کلر ٹمپریچر کی لائٹ ہوتی ہے, 4000 to 5000 کلر ٹمپریچر. تو وہ یوز کریں گے جس میں ہر چیز آپ کو کلیئر نظر آئے گی. جہاں پہ آپ نے کوئی تکنیکی کام کرنا ہے, فوکس ورک کرنا ہے, وہاں پہ آپ کو برائٹ لائٹ یا نیچرل کلر کہہ کے آپ بائی کر سکتے ہیں, لائٹ خرید سکتے ہیں. اس میں آپ بہتر ویژول آپ کا بہتر ہوگا, آپ کا فوکس بہتر ہوگا. اسٹڈی روم میں آپ وہ لائٹ یوز کر سکتے ہیں. اسٹڈی روم کے لیے الگ لائٹ ہے, آپ کے لیونگ روم کے لیے الگ لائٹ ہے, بیڈ روم کے لیے الگ لائٹ ہے. یہ کلر ٹمپریچرز کا بھی فرق ہے. اسٹڈی روم اور کچن کی ایک ہی لائٹ ہوتی ہے تیز. نارملی پہلے یہی ہوتا تھا لیکن اب لوگ لائٹ ڈیزائن کروانا شروع ہو گئے ہیں اور لوگوں کو میں سمجھتا ہوں کہ لائٹ ڈیزائن ضرور کروانی چاہیے. اس سے ایک آپ کی انرجی بھی بچتی ہے, دوسرا آپ کے گھر کا انٹیریئر بھی بہت اچھا ہو جاتا ہے اور آپ کی نظر پہ بھی اثر انداز ہوتی ہیں چیزیں. یہ جو لائٹ ایل ای ڈی لائٹس آج کل نئی آ گئی ہیں یہ انوائرمنٹ فرینڈلی بھی ہیں. جو پہلے ہم لائٹ یوز کر رہے تھے, ایچ جی لائٹ یوز کر رہے تھے, فلورسنٹ لائٹ یوز کر رہے تھے, وہ ہماری اسکن پہ اثر انداز ہوتی ہے, ہمارے بلڈ پہ اثر انداز ہوتی ہے, ہمارے انوائرمنٹ کو ہیٹ اپ کر دیتی ہے. ہمارا ٹمپریچر روم کا اگر ایک ایریا میں لگی ہوئی ہے, اگر آؤٹ ڈور میں لگی ہوئی ہے تو اس کا ٹمپریچر ایون انکریز کر دیتی ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہو گیا. اچھا اگر کوئی شخص اپنے کمرے کے کوزی سے انوائرمنٹ چاہ رہا ہے تو اس کے لیے کس طرح کی لائٹس یوز ہو رہی ہے؟ اس کے لیے وارم کلر نارملی ہم سلیکٹ کرتے ہیں جس کو ہم 2700K to 3000K اس کی ٹیکنیکل لینگویج میں ہم یوز کرتے ہیں اس ورڈ کو. اس کے نمبرز ہیں وہ 3000K وارم کلر میں. اگر اس میں دیکھتے ہیں پھر ہم نے کہ انٹیریئر کس طرح کا ہوا ہوا روم کا, کہ اگر تو ڈارک انٹیریئر ہے تو پھر ہم اس کو تھوڑا لائٹ کو لائٹ میں لے جاتے ہیں, اگر لائٹ انٹیریئر ہوا تو اس کو لائٹ کو ڈارک میں لے جاتے ہیں. پھر دیکھتے ہیں کہ فوکسڈ ایریا کون کون سے ہیں روم میں. ایک ہی روم میں اگر ایک ہی طرح کی لائٹ لگا دیں تو وہ انٹیریئر اتنا اچھا نہیں ہوتا. اس میں اگر 3 سے 4 طرح کی لائٹ, 3 سے 4 موڈ, 3 سے 4 ڈفرنٹ فکسچر ہم یوز کر لیں تو وہی کمرہ آپ کو بالکل ڈفرنٹ لگتا ہے. ایون آپ ایک سوئچ آن کریں تو آپ کو اپنا ہی کمرہ ڈفرنٹ لگے گا, دوسرا سوئچ آن کریں, دوسرے موڈ کی لائٹ آن کریں تو آپ کو ٹوٹلی ایمبینس اس کا ڈفرنٹ ہوگا. بالکل ایسا. اچھا عاطف, آپ مجھے بتائیے گا آپ کس کس چیز کو ڈیل کر رہے ہوتے ہیں؟ لائک ایک تو گھروں کی لائٹس کو ڈیل کر رہے ہیں, ساتھ آپ شادی بیاہ کی لائٹس کو بھی ڈیل کر رہے ہوتے ہیں, یا صرف جو گھر کی لائٹس ہے یا آپ کے شو رومز وغیرہ ہے یا آپ کے ڈفرینٹ بلڈنگز وغیرہ کی لائٹس کو؟ ہم بیسیکلی تو بلڈنگز کی لائٹس کو, انٹیریئر کی لائٹس کو, آؤٹ ڈور کی لائٹس کو جس میں لینڈسکیپنگ لائٹس بھی آ جاتی ہیں, ان سب کو ڈیل کر رہے ہوتے ہیں. ایونٹ لائٹس کو بھی ہم ڈیل کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ اس یہ ایونٹ ہے, اس میں برائڈل اور گروم کا ڈریس کیا ہے آج کل اس طرح سے آ گیا کہ اسی کلرز کی لائٹس آن ہو جاتی ہیں کہ آپ برائڈل, پہلے پوچھا جاتا ہے کہ اب برائڈل کا جو ہے وہ ڈریس کس کلر کا ہوگا, گروم کا ڈریس کس کلر کا ہوگا, تو جس کلر کا وہ انوائرمنٹ ہوتا کریٹ کرنا ہوتا ہے اسی طرح کے کلر کا اس ایونٹ کا, اس ایونٹ روم کا, اس ہال کا انوائرمنٹ کریٹ کرنا. لائٹ جیسے ہماری زندگی میں کتنی امپورٹنس اور اہمیت کی حامل ہیں کہ جیسے اگر ہم پکچرز ہی کیپچر کر رہے ہیں تو لائٹ کے افیکٹ کی وجہ سے آپ کی پکچرز کتنی ڈفرینٹ آ رہی ہوتی ہیں. اگر کمرے میں ڈیفینیٹلی ہوتا ہے کمرے میں استعمال کریں تو آپ کو کس طرح کی وائب دے رہے ہو. لائٹس آر ریئلی امپورٹنٹ ان لائف. تو جب بھی آپ گھر کا انٹیریئر کرائیں تو لازمی یہ لائٹس کو مد نظر ضرور رکھیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہو گیا. اور باقی اس کے ساتھ کچھ تھوڑا بات کر لیں, اگر ہم لاؤنج کی بات کر لیں جی بالکل جی سر, اسی حوالے سے بتائیے گا. لاؤنج میں دیکھیں آپ, اگر لاؤنج ہے اس میں بالکل ڈارک ایریا ہے تو اس کو اگر اس طرح سے دیکھیں تو بالکل ڈفرینٹ فیل آئے گی. اگر اس میں آپ نے کچھ ایریاز میں لائٹنگ دی ہوئی ہے, کچھ ایریاز میں کلرفل لائٹنگ دی ہوئی ہے, اپنے لاؤنج کو ایک ڈفرینٹ انوائرمنٹ میں لے کے جا سکتے ہیں. آپ کا لاؤنج تو ایک ہی ہے, آپ کے پاس اسپیس بھی اتنی ہی ہے, تو اب آپ لائٹ کے ساتھ اس اسپیس کو بڑا چھوٹا کر سکتے ہیں. بڑا چھوٹا اس طرح سے کر سکتے ہیں کہ آپ لائٹ کا موڈ چینج کرتے ہیں تو وہ ڈفرینٹ آپ کو ایمبینس دیتا ہے. اگر آپ اس میں گرین کلر کی لائٹ یوز کر لیتے ہیں, آن کرتے ہیں, تو وہ ڈفرینٹ ایمبینس کریٹ کرتا ہے. یا کوئی پلانٹر ہے اس کے نیچے آپ نے لائٹس دی ہوئی ہیں, یا آپ کوئی بڑا پلانٹ ہے آپ کے گھر میں, ٹری ہے, اس کو آپ نے ڈفرینٹ کلر کی لائٹ دی ہوئی ہے. آپ کی راہداریاں ہیں ان میں آپ نے ڈفرینٹ کلرز کی لائٹس دی ہوئی ہیں, یا راہداریاں پرومننٹ کر دیتے ہیں آپ اس میں سے, تو وہ بالکل ڈفرینٹ لک آتی ہے. تو آپ کا گھر اچھا لگتا ہے کہ انٹر ہوتے ہی آپ کو
जो है अच्छी फील आती है। अच्छा, ये बिल्कुल ऐसी है जैसे एक पिक्चर हम खींचते हैं और उसके बाद जब हम एडिटिंग करते हैं कि जी। पिक्चर आपने खुद को इनहैंस करना है, बैकग्राउंड को लाइट कर देना, तो ये सारी लाइटिंग बेसिकली वो काम कर रही होती है। ऐसी बिल्कुल, है? और जी, आपके बिल्कुल। घर को भी आपकी लाइट ही इनहैंस कर रही होती है। आप बिल्कुल देख रहे हैं ऐसी कुछ जी, रोशनियां जी, इतनी बिल्कुल। खूबसूरत लग रही होती है, आपका घर और भी खूबसूरत लग जी, रहा था। आतिफ, देखने वालों को क्या कहेंगे लाइट्स के हवाले से कि अपनी जिंदगियों में रोशनियां लेके आए और अपने घरों को भी इस तरह से? मेरा ये मैसेज है देखने वालों के लिए कि लाइट खरीदते हुए ना सिर्फ लाइट के जो इंटीरियर डिजाइनर है या मेरे डिजाइनर दोस्त हैं वो सिर्फ लाइट को लाइट के एतबार से देखते हैं या फिक्सचर के एतबार से देखते हैं, उसके एम्बियंस को पे वर्क करें कि जब ये लाइट ऑन होगी तो इससे क्या एम्बियंस क्रिएट होगा, इससे एनवायरनमेंट कैसा बन जाएगा इस लाइट ऑन होने से। और दूसरा ये कि एनर्जी एफिशिएंट भी होनी चाहिए, जैसा कि इस वक्त पाकिस्तान का में एनर्जी का क्राइसिस है, ना सिर्फ कि हम उसको डिजाइनिंग के बहुत एतबार से important लाइट चीज़ को है, हाँ। कंसीडर करें, बल्कि एनर्जी सेविंग के हवाले से भी Energy लाइट को saving कंसीडर के हवाले करें कि जब हम लाइट खरीदें या मशवरा दें लाइटिंग डिजाइन करते हुए तो पहले क्लाइंट से डिस्कस करें कि वो किस तरह की लाइट चाह रहा है। बिल्कुल। बेसिकली अगर किसी का घर है या किसी का ऑफिस है या किसी की बिल्डिंग है तो वो उसकी शख्सियत की इक्कासी करती है कि ये शख्स जो है वो किस सोच का मालिक है, सोच का वो जहाँ बैठा हुआ है वो उससे रिजेम्बलेंस करनी चाहिए वो चीज। बिल्कुल ऐसी तो है। ये इंटीरियर नॉर्मली होता ये है कि इंटीरियर डिजाइनर को 300 घर 400 लाइट डिजाइन कर देता है एक घर में, नॉर्मली उस घर में इतनी लाइट की जरूरत नहीं होती। अच्छा। म्यारी लाइट्स परचेज करें, जो सोर्स है लाइट का वो छोटा होना चाहिए, ठीक है। बहुत बड़ा सोर्स नहीं होना चाहिए, उसकी लाइट अच्छी होनी चाहिए, उसकी एनर्जी कंजम्पशन जो है वो कम होनी चाहिए, जी। इलेक्ट्रिसिटी कम ले, वो इल्यूमिनेशन उसकी ज्यादा हो। ठीक है। ये मेरा मैसेज है कि लाइट खरीदते वक्त जो है लाइट के म्यार को जरूर मद्देनजर रखें। और अपने सारी चीजों को सम अप कर दिया है कि सोर्स छोटा हो, इल्यूमिनेशन उसकी ज्यादा हो और म्यारी लाइट्स हो। और साथ ही जैसे सर मेंशन किया कि पर्सनालिटी को डिफाइन करी होती है, जैसे इस तरह के हम कुछ कपड़े पहनते हैं, हम कहते हैं कि पहली लुक पे देख लेते, पहले हम पता है जज कर लेते हैं उस बंदे को बिल्कुल, जी, उसकी बिल्कुल। ड्रेसिंग से। तो यहाँ पे भी ऐसी सूरत हाल होती है, दूसरी उसके बात- घर जाती है हाँ। पहले देख लेते हैं उसके कमरे से बिल्कुल। किसकी पर्सनालिटी दूसरी है। बात ये कि आजकल हम इतने एक्सपेंसिव घर बना रहे होते हैं, इतना ज्यादा पैसा लगा रहे होते हैं, अगर उस घर की लाइटिंग ही अच्छी ना हो तो इसका मतलब है कि वो मजा नहीं आ रहा होता आपको घर देखने में। बिल्कुल ऐसी आपकी जो जिंदगियों में भी रोशनियों की बहुत जरूरत होती है अपने आप को एनहांस करने के लिए, खुश रहने के लिए। इसी तरह आपके घर, आपकी बिल्डिंग्स, और सबसे अहम चीज जो आतिफ साहब ने डिस्कस की वो ये है कि आपकी पैसे कम लग रहे हो, चीजें अच्छी हो, एनर्जी को सेव कर रहे हो। Energy सबसे save important कर रहे हो, चीज़ है। basically, और absolutely. बहुत शुक्रिया आतिफ साहब, आप थैंक यू Thank सो you. मच, बहुत शुक्रिया। और Welcome, बहुत welcome. मजे का आज हमारा ये सेगमेंट रहा। हमने बड़े डिफरेंट तरीके से आज लाइट्स को डिस्कस किया और बाकायदा फील भी किया कि जैसे बता रहे थे ना, साथ साथ हम उसको फील भी कर रहे थे कि अच्छा हम खुद भी लाइट्स डिजाइन कर रहे हैं। सो इट्स क्वाइट गुड और ये डेफिनेटली आपकी पर्सनालिटी को भी डिफाइन करी। जनाब, ये था आज का हमारा प्रोग्राम जिसमें हमने रोशनियों को बड़े खूबसूरत अंदाज में डिस्कस किया है, और इसके अलावा आज हमने ज़हनी अमराज के हवाले से बात की, इसके अलावा डेंगू से बचाव के लिए क्या करना चाहिए, डाइट कैसी होनी चाहिए, इस हवाले से भी बात की। और जनाब, हम जो डेंगू, कोविड, हेल्थ, ज़हनी अमराज इस पे बात कर रहे होते हैं, ये सिर्फ आपके लिए कर रहे होते हैं ताकि आपको अवेयरनेस हो, क्योंकि इलाज एहतियात जो है वो इलाज से बेहतर है। तो आपने अपने आप को महफूज बनाना है, और क्योंकि आजकल जो सूरत हाल है महंगाई की, ओवरऑल देखा जाए तो आप इतना अफोर्ड नहीं कर सकते कि आप ट्रीटमेंट लें, हॉस्पिटल्स में जाएं, इतनी एक्सपेंसिव मेडिसिन हो चुकी हैं। तो आप एहतियात kindly कर लें। एहतियात और ये जो लाइटिंग की हम बात करें, ये भी किस्म की एहतियात है, बिकॉज दैट गिव्स यू अ गुड फील एज वेल। जिस तरह से रंग हमारी जिंदगी पे इफेक्ट कर रहे होते हैं, कलर्स जिनकी जितनी भी वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसीज होती हैं इफेक्ट कर रही होती है, इसी तरह से लाइट की जो वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसीज होती हैं वो भी आपको अकॉर्डिंगली इफेक्ट कर रही होती हैं, आपकी पर्सनालिटी को, आपकी बॉडी को और आपके माइंड को भी। सो अपनी जिंदगी में रोशनियां भरिए और साथ साथ दूसरों की जिंदगियों में भी रोशनियां भरिए। जनाब, इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। दुआ उम्मीद है कि आपका हर दिन बेहतरीन और खुशगवार गुजरे। अपना रखिए बहुत ज्यादा ख्याल। अल्लाह हाफिज।